अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो। मैं चैट देखने लगी थी, एक मिनट। जी हाँ, हम लोग हैं अपनी आज हमारी लास्ट क्लास में हमने 25th लेसन किया था। आज एक बार फिर मैं सोच रही हूँ कि आपको रिवीजन की तरफ लेके चलूं। कोई यहाँ पे चैट में बताए कि आप लोगों को जब मैंने रिवीजन दी थी तो किस लेसन तक की दी थी। जो रिवीजन क्लासेस हम लोगों ने की थी उसमें किस लेसन तक कवर किया था, किसी को याद है? नहीं याद है? जल्दी से चैट में लिखें। ठीक है, 1 से 10 तक किया था, जी हाँ। तो हमने सोचा कि 1 से 25 तक कर चुके थे यहाँ पर। नहीं, रिवीजन तो बस 10 तक किया है, लेसन टोटल हमने 25 तक किए हैं। जैसा कि आप लोगों को नोटिस मिला होगा, आप लोगों ने देखा कि जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं एक मदीना अरेबिक कोर्स, जिसमें मैं चाहूंगी कि आप सब वहां पर जरूर वो क्लास लें। वो वेंसडे को शाम में 7 से 8 पाकिस्तान के हिसाब से, और इंडिया के हिसाब से 7:30 से 8:30 शाम में। तो लेकिन उससे पहले आपका ये कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें कि अभी 10 हफ्ते आपके बाकी हैं। और अक्सर क्लासेस में तो रिवीजन ही चल रही है, क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद मैं नई चीज़ पढ़ाऊं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगी अगर आप रिवीजन करके अच्छी तरह ना आए। तो आज भी रिवीजन ही करवाऊंगी, लेकिन फिर मैं क्लास संडे संडे ही आप मुझे मिलती हैं। अलग से बैठ के मैं इस पूरी क्लास को, जो 26 लेसन है, 26 से लेके 38 लेसन तक, मैं अलग से बैठूंगी और ये पीडीएफ खोल के उसको रिकॉर्ड करके और मैं ग्रुप में भेजूंगी। तो आप सब लड़कियों को वहां अटेंडेंस मार्क करनी होगी कि आपने क्लासरूम कंडीशन में उन वीडियोस को देख लिया, कि आपका वो पोर्शन कवर हो गया, आपके नोट्स भी बन गए। नोट्स भी आप शेयर करेंगी ग्रुप में, और हर लड़की लिखेगी कि मैंने ये लेसन 26 की वीडियो, हफ्ते में 2 वीडियो भी आ सकती हैं, 2-3 वीडियो भी, जैसा जितनी मैं कर पाऊंगी इंशाल्लाह ताला, जिससे कि आप बकरीद से पहले पहले आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। और फिर हफ्ते में सिर्फ आपकी एक ही चले, वरना ये भी चल रही होगी, वो भी चल रही होगी, दोनों मर्ज करके मैं लेके नहीं चलना चाहती। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग यहाँ भेजूंगी, आपको रिकॉर्डिंग भेज के करके वो करना होगा। और जब नेक्स्ट क्लास में, जैसे अगर आपने हफ्ते में 2 या 3 क्लास की रिकॉर्डिंग देख ली, छोटे छोटे पीडीएफ होंगे, रिकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है? तो लेकिन बिल्कुल ऐसे ही समझाऊंगी एक एक चीज़ को कई कई बार, कि आपको लगेगा कि आप क्लास में ही मौजूद हैं मेरे साथ। तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो मैं जब संडे में क्लास होगी तो उसको मैं आपके उन सवालों को डील भी कर लूंगी। तो लेकिन वो सवाल आपके मेरे पास पर्सनल में आ जाने चाहिए इंशाल्लाह ताला। तो जो भी सवाल आएंगे तो मैं उनको अगली क्लास में वो लेसन का पीडीएफ खोलूंगी और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। चलते हैं, रिवीजन करते हैं अपनी लेसन 11 से लेके, कोशिश करेंगे कि आज 25 तक कर ले जाएं पूरी, ठीक है? आप देख रही हैं स्क्रीन पे कि आपको यहाँ पे कुछ अलामतें नजर आ रही हैं, और ये अलामतें कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई हैं, तो इनकी पहचान हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप देख रही, वाहिद गायब की अलामतें। वाहिद गायब का मतलब क्या होता है? वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, वाहिद का मतलब हो गया सिंगुलर,
اور غائب کا مطلب ہے تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن کہتے ہیں اس کو جو بول رہا ہو. جیسے اس وقت میں بول رہی ہوں تو میں فرسٹ پرسن ہوں. میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں. اسی لیے میں آپ کر کے آپ سے بات کر رہی ہوں. اپنے آپ کو میں کا ورڈ یوز کر رہی ہوں اور آپ کو آپ کا. تو میں والا ورڈ جو ہو گیا وہ فرسٹ پرسن کے لیے ہو گیا اور آپ یا تم والا ورڈ جو ہو گیا وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہو گیا. یہاں پہ وہ کوئی تھرڈ پرسن ہے جو اس کلاس میں موجود نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میں کہوں گی وہ بہت اچھا پڑھتی ہیں, وہ لڑکی بہت اچھا. جی نہیں, آج ٹیسٹ نہیں ہے. ٹیسٹ بھی میں آپ کو دے دوں گی, آپ گھر میں ہی بیٹھ کے کر لیں گی. گھر میں تو ویسے بھی کرتی ہیں لیکن وداؤٹ کلاس کر لیں گی. ٹیسٹ کے لیے آپ پڑھ کے آ گئی ہیں, بس وہ کافی ہے. تو ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی, میں آپ کو ٹیسٹ پیپر دے دوں گی. تو یہ تھرڈ پرسن مطلب جو وہ, جیسے انگلش میں جب ہم ہی والا ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ تو میں نہ اپنے لیے یوز کر رہی ہوں نہ آپ کے لیے, یہی تو کسی تیسرے کے لیے. تو وہی تیسرا شخص جو ہے وہ تھرڈ پرسن بنتا ہے اور عربک میں اسے غائب کا وہ دیتے ہیں. غائب مطلب جو کہ اس بات میں انوالو نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اکثر لوگ غائب کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو سین سے ہی غائب ہونا چاہیے. جی نہیں, میں ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہوں اور آپ سامنے بیٹھی ہیں, کوئی نیکسٹ ٹیبل پہ بھی بیٹھا ہے تو اب وہ تھرڈ پرسن ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میں اس سے مخاطب نہیں ہوں, میں اس سے بات نہیں کر رہی ہوں حالانکہ وہ موجود ہے. تو اس غائب سے آپ اردو والا غائب مت سمجھیے گا کہ وہ غائب ہی ہے. جی نہیں, وہ موجود ہو سکتا ہے لیکن اس سے بات نہیں کی جا رہی ہے. تو ایسے میں اس کو بولتے ہیں واحد غائب. سنگولر کی بات کر رہے ہیں آج ہم. نیکسٹ اس میں آپ دیکھیں گے جمع بھی آ جائے گا. تو ہوا, میں حرکت لگا دوں. ہوا کا مطلب ہے ہی, ہیا کا مطلب ہوتا ہے شی, اور یہ ہو اور ہی یہ بھی اس کے لیے ہیں. اس کے لیے میں ایرو لگا دوں, یہ دو ورڈ اس کے لیے ہیں جب ہمیں یہی ہم اور ہز کی جگہ پہ, جیسے اگر مجھے بولنا ہے ہی گیو می دا پین, تب تو میں ہوا یوز کروں گی. لیکن اگر میں بولوں کہ دس از ہز پین تو اب میں ان دونوں میں سے کوئی یوز کروں گی. اور یا اگر میں یہ کہوں کہ آئی گیو ہم دا پین, ایسے میں بھی اب ہوا نہیں یوز ہوگا بلکہ یہ یوز ہوگا. تو انگلش میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم اور ہز یوز ہوتا ہے ہی کی جگہ. ٹھیک اسی طرح یا تو یہ بھی یوز ہو سکتا ہے ہم ہز کی جگہ, ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے کیا چیز آ رہی ہے. اور ہی بھی یوز ہوتا ہے ہم یا ہز کی جگہ. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہو ہم کے لیے اور ہی ہز کے لیے. نہیں, یہ بھی ہم اور ہز کے لیے اور یہ بھی ہم اور ہز کے لیے, ہی بھی ہم اور ہز کے لیے. اسی طرح اگر فیمیل ہے تو اگر میں یہ کہتی ہوں شی گیو می, شی گیو می دا پین, ہے نا, تو کام کرنے والی یہ ہوئی, تو ایسے میں ہم ہیا یوز کریں گے. لیکن اگر میں کہوں کہ دس از ہر پین, ٹھیک ہے, یا میں یہ کہوں آئی گیو ہر مائی پین, تو ایسے میں نہیں بولتی آئی گیو شی مائی پین, ہے نا, ایسے تو نہیں بولتے, شی نہیں بولتے, پھر اب شی کی جگہ پہ ہر لگاتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے ہیا کی جگہ پہ ہر یوز ہوتا ہے. میننگ وہی ہے کہ واحد یہ مؤنث ہو گیا اور یہ تین مذکر کے ہو گئے. ٹھیک ہے, غائب کے لیے ہی شی کی جگہ پہ. امید ہے کہ آپ سب کو اپنا لیسن آپ نے ریکال کر لیا ہوگا اور ہر چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. اب دیکھیں قرآن, یہ مذکر ہے, واحد ہے, اس لیے ہوا آیا. ہوا قرآن, وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے تک چل کے یہ سوال آتا رہتا ہے, تو میں نے کہا ہوا قرآن, کیونکہ یہ مطلب ہے اٹ از اے قرآن. تو اگر وہ چیز نزدیک ہے, یہ قرآن نزدیک ہے, تو ہم کہیں گے یہ قرآن ہے. اور یہ قرآن تھوڑی دور رکھا ہے, تب بھی ہم کہیں گے ہوا قرآن, اور ایسے میں ترجمہ کر دیں گے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ کہیں پہ ہوا کا ترجمہ یہ, کہیں پہ جی نہیں, ہوا کا ترجمہ
ہی یا اٹ ہوتا ہے، دس یا دیٹ کے میننگ میں نہیں ہوتا. ہی یا اٹ کی جگہ پہ ہوا استعمال ہوتا ہے. اگر یہ ہوا انسانوں میں بھی دیکھیں، اگر کوئی ہی کھڑا ہے اور اگر ہمیں نزدیک، تو ہم کہیں گے یہ ایک لڑکا ہے نا، یہ ایک لڑکا ہے. تو ہم نے ہوا کی جگہ پہ، ہی کی جگہ پہ، اس کو نزدیک ہے تو ہم نے یہ کر دیا. اگر وہی لڑکا دور جا کے کھڑا ہے تو وہ ہے تو وہ ہی نا، لیکن ہم کہتے ہیں وہ لڑکا، وہ لڑکا. تو اسی طرح سے بالکل ہوا کو آپ سمجھے کہ یہ ترجمہ دس دیٹ کا میننگ نہیں ہوتا. دس دیٹ کے لیے تو آپ نے سیکھا ہاذا ذالکا ہوتا ہے. یہ ہوا ہی اور اٹ کے میننگ میں آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے. میں اٹ کیوں کہہ رہی ہوں؟ وہ چیزیں جو کہ چیزیں ہیں، جو کہ پرسن نہیں ہے، اگر وہ میل کی طرح ڈیل ہوتی ہے عربک میں تو اسے اٹ کہتے ہیں. تو ہوا قرآن، وہ قرآن ہے. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے. ہوا اللہ، وہ اللہ ہے. اور اسی طرح سے دیکھیں، یہ سب آپ پڑھ لیجئے گا اور پڑھ کے آڈیو. بہت کم لڑکیاں ہوم ورک کر رہی ہیں، کیا بات ہے. جو کر رہی ہیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کر رہی ہیں، لیکن بہت کم لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ جتنی بھی ریویژن ہوتی ہے اس کی آڈیو آپ کو پڑھ کے بھیجنی ہے. اب یاد ہے کہ ہیا، اب چونکہ یہ واحد ہے اور غائب ہے نا، ہم اس سے بات تو نہیں کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، ایز اے تھرڈ پرسن اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس لیے، اور پھر مؤنث ہے، یہ گولتا کی علامت سے پتہ چل گیا. تو اب یہ ہوا نہیں لگائیں گے، اب ہیا لگے گا. ہیا زجرتن، وہ قیامت یعنی وہ ایک ڈانٹ ہے. اور یہاں ڈانٹ سے مطلب کیا ہے؟ قیامت ہے. ہیا حیتن، وہ سانپ ہے. اور ہیا، یہ سب اس کی وجہ سے، گولتا کی وجہ سے. ہیا احسنو، وہ بہتر ہے. پھر یہ ہیا کے اگزامپل پھر بتایا گیا تھا کہ جب ہوا کے ساتھ آگے ال لگ رہا ہو، جملے کے آخر میں آ رہا ہو، شروع میں نہیں آ رہا ہو. اب یہ دیکھیں جملے کے آخر میں آ رہا ہے اور ہوا کے ساتھ ال لگ رہا ہے، تو ایسے میں میننگ ہو جاتا ہے کہ ایک دم شدت کا میننگ ہو جاتا ہے، امفیسس کا میننگ آ جاتا ہے کہ ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے، یہ سورہ کی ایک آیت ہے. تو بے شک، انا کا مطلب بے شک، شانی کا مطلب دشمن، کا مطلب تیرا، هو الابتر، وہی. اب یہ کہیں گے وہی ابتر ہے، وہی یہاں پہ ترجمہ ہے بے نام و نشان. ٹھیک ہے، اس کا ابتر کا مطلب جس کو کہ کہتے ہیں کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے. دم کٹا بھی میننگ آتا ہے اس کا، کوئی اس کے بعد وہیں پہ وہ بریک ہو گئی چیز، اس کے بعد اس کا نام لیوا کوئی نہیں، یہ ساری میننگ آتی ہے. تو جب ہوا کے بعد ال والا آ جائے، دیکھیں نا اسی لیے پنک سے ہے، تو یہ اس چیز میں زور دے دیتا ہے. بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. اسی طرح فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس بے شک جنت ہی اس کا، جنت کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ اس کا نہیں ہے. جس کے شروع میں یہاں پہ کوئی اعمال بتائے گئے ہیں کہ جس کے وہ اعمال ہیں، بے شک اس کے لیے پس بھی آیا، پس بے شک جنت ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ اس میں زور کی میننگ آ جاتی ہے جب ہیا کے ساتھ ال آ جائے یا ہوا کے آگے ال آ جائے اور یہ جملہ اس سے شروع نہ ہو رہا ہو بلکہ مڈل یا اینڈ میں آ رہا ہو. پھر اس کا ترجمہ دیکھیں، جیسے میں نے کہا تھا ہز لارڈ، میں نے یہ کیا کہا تھا کہ ہز یا ہم کی جگہ پہ ہوا کی بجائے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ہو، ہی، یہ سنگل حرکت کے ساتھ، اور الٹا پیش ڈبل حرکت والی چیز ہوتی ہے. تو ہو اور یہ ہی کھڑی زیر، رب ہو، اس کا رب. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کہا تھا ہز لارڈ، یہ اس کا میننگ اب وہ نہیں کریں گے، اب کریں گے اس کا. رب ہو، اس کا رب، جنت ہو، اس کا باغ. ٹھیک ہے. خلقہ، اب خلقہ کا ترجمہ ہے اس نے پیدا کیا، اور ہو، اسے.
اب یہاں پہ ہم کی میننگ میں یہی چیزیں اب کس میننگ میں آ رہی ہیں، ابھی میں نے پورا آگے نہیں دیکھا. ان دونوں جگہوں پہ یہ ہو اور ہی، میں اس کو بریکٹ میں لکھ کر دوں نا، کیونکہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ دونوں یہاں پہ ہو اور ہی ہز کے میننگ میں آ رہا ہے. اور اس جگہ پہ یہ ہم کے میننگ میں آ رہا ہے. جیسے خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، ہی کریٹڈ ہم، تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم کی جگہ پہ آ رہا ہے. نسلیہ، ہم داخل کریں گے اسے، آئی ول انٹر ہم، ہے نا، اور وی ول انٹر ہم. تو یہاں دیکھیں ہم کی میننگ میں ہے. نولیہ، ہم پھیر دیتے ہیں اسے. تو یہاں پہ سب یہ دیکھ رہی اس سے یہ کس کی میننگ میں آ رہا ہے، ہم کی میننگ میں آ رہا ہے. اس پر، اپون ہم، بے شک وہ، انڈیڈ ہی. ٹھیک ہے، دونوں ہی میننگ میں آ رہا ہے، یہاں حرف کے ساتھ آ رہا ہے. اس علیہ، اس پر، انہو، بے شک وہ، علیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح علمہا، اس کا علم. اب یہاں ہر کی میننگ میں، کیونکہ یہ ہیا کی ریپلیسمنٹ میں ہے. علمہا، اس کا علم. رزقہا، اس کا رزق. یعلمہا، وہ جانتا ہے اسے. ہی نوز ہر. انگلش میں ہر ہی دونوں کے لیے ہم ہز کی طرح الگ الگ نہیں ہوتا، ایک ہی رہتا ہے. پھر اسر رہا، اس نے چھپایا اسے. احیاہا، اس نے زندگی دی اسے. تو یہ اسے کی میننگ میں، اور وہ بھی یہ ساری چیزیں کیا ہے، فیمنن ہے، مؤنث ہے، فیمیل ہے. اس کے بعد چلتے ہیں لیسن 12 میں. لیسن 12 ہمارا ریویژن ہی تھا، تو الحمدللہ کہ آپ کو کافی ساری ریویژن دی گئی ہیں. چلتے ہیں لیسن 13 میں. لیسن 12 میں 1 سے لے کے 12 تک کا ریویژن ہی تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس لیسن میں، لیسن نمبر 13 میں کیا ڈوئل کی علامتیں. ٹھیک ہے، ڈوئل کی علامتیں یعنی دو کی علامتیں. اگر دو لوگ ہیں تب کیا، تو آنی اور اینی، یا آخر میں آپ دیکھیں گی کہ اس طرح میں یہاں پہ زبر ہوگا، آنی، اینی، اور آخر میں آپ کو الف نظر آئے گی. دیکھ لیتے ہیں آگے اس میں. اب دیکھیں جنت، اگر یہ جنت، جنتن، اور اس میں اب آپ آنی ایڈ کریں. الف جو ہے اپنے سے پہلے زبر چاہتا ہے، پیش نہیں لے گا. تنوین تو ویسے بھی نہیں رہے گی، تنوین ہمیشہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آتی ہے. اب جب اس میں آنی ایڈ ہونا ہے تو تنوین ہٹ جائے گی، کیونکہ اب تو یہ مڈل میں یہ تا چلا آئے گا نا، یہ ہٹ جائے گی. پھر گولتا، اس والی تا میں، کیونکہ یہ گولتا بھی آخر میں آتی ہے، یہ کسی کے اس سے کوئی چیز جڑ نہیں سکتی، تو اس تا کو کھلی تا میں بدل گئی. اور الف سے پہلے زبر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور خاص کر اس ڈوئل میں تو ہونی ہی ہے زبر. تو یہ تا کے اوپر یہ پیش کی تنوین بھی ہٹ گئی، پیش بھی ہٹ گئی، تا کھل بھی گئی، اور زبر لگ گئی. اس طرح سے یہ بن گیا جنتانی، دو باغ. ٹھیک ہے، بس میں ایک ایگزامپل کر کے آگے چلتی ہوں. یہاں دیکھیں یہ سب ایکسپلین کیا گیا آپ کو. اس کے بعد آئینی کی ساؤنڈ، رجولینی، جیسے بھی میں نے کہا کہ ہی، ہم اور ہز کا فرق تو بالکل یہی چیز ہے. جنتانی، یہ یہاں پہ سمجھے ہوا کی والی فارم ہے. ٹھیک ہے، ہوا کی جب فارم ہوگی تب وہ جنتانی ہے، اور جب ہو ہی یعنی ہم ہز والی فارم ہے تب وہ بن جاتی ہے جنتینی یا رجلینی.
ٹھیک ہے، ہم نے چونکہ اوپر جنت تھا اس وجہ، تو یہ بن گیا رجولینی، یہ ایسے تھا. یہ رجلن تھا، یہ رجلن تھا. اب اس میں ایڈ ہونا ہے آئینی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تنوین ہٹ جائے گی کیونکہ اب یہ بیچ میں تنوین نہیں آتی، اور چونکہ آئینی کی ساؤنڈ چاہیے آئینی، تو یہاں پہ زبر یہاں بھی آئے گا. رجولا ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر دیجئے، تو یہ بن گیا رجلینی، دو آدمی، مسلمینی، دو مسلمان، غلامینی، دو لڑکے. یاد رکھیں کہ تینوں تینوں دوسری آواز بھی ہے، رجولانی بھی آپ پڑھیں گی قرآن میں. تو رجولانی جو ہے وہ ہوا کی فارم ہے، ٹھیک ہے، اور رجلینی وہ ہو یا ہی یعنی وہی سیم آدمی دو ہیں، اب ان کو کوئی چیز دی جا رہی ہے، تو ایسے میں ورڈ یوز ہو جاتا ہے رجلینی، مسلمینی، غلامینی. اس کے بعد آخر میں جب آپ یہ الف دیکھتی ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے ڈوئل کی، جبکہ وہ فعل کے ساتھ، اور وہ بھی فعل ماضی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے. جیسے اگر یہ کہیں رکیبہ، میں نے صرف اتنا کہا رکیبہ، اس کا ترجمہ ہوگا وہ سوار ہوا. کیونکہ یہ سنگولر ہے، لیکن کیا بتایا گیا جب اسی میں بعد میں الف ایڈ ہو جائے گا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں یہاں پہ، بس ب کے بعد کیا ہوا، ایک الف ایڈ کر دیا گیا. دیکھیں، تو اب اس کا میننگ ہو جائے گا وہ دونوں سوار ہوئے. اسی لیے جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے ایک حرکت ایک حرکت، اس کو ڈبل نہیں کریں. اگر ڈبل کریں گی تو اکثر جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے پیدا کیا، اب وہاں پہ آپ نے الف لگا دیا، کھینچ دیا اس کو، تو اب وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا ورڈ آنا چاہیے، سنگولر آنا چاہیے. آپ نے تو اس کو ڈبل کر کے شرک کر دیا، گناہ کبیرہ کر دیا، حرام غلطی ہو گئی. تو نہیں کرنا ہے. اس لیے قرآن پڑھتے وقت سنگل اور ڈبل حرکتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. سنگل سے ڈوئل ہو جاتا ہے. کبھی متکلم، یعنی متکلم تو آپ جانتی ہیں فرسٹ پرسن سے بہت ساری عورتیں بن جاتی ہیں، اگر آپ ان کی وہاں پہ اگر الف نہ لگائیں تو گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں حرکات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تو فعل ماضی میں پاسٹ ٹینس کے ورب میں جو فرسٹ فارم ہوتی ہے، اس میں اگر آپ زبر لگا الف کا ایڈیشن کریں تو بغیر الف کے وہ ایک آدمی کام اس ایک آدمی نے کیا تھا، جب الف لگا تو پھر وہ دو لوگوں نے وہی سیم کام کیا. تو فانطلقا، پس وہ دونوں نکلے. سورہ الکہف سے ہے یہ. رکیبا، وہ دونوں سوار ہوئے. وجدا، ان دونوں نے پایا. آپ دیکھ لیں، اگر یہ صرف وجدہ ہوتا، یہ پنک والا الف نہیں ہوتا، وجدہ، بس ایک حرکت پہ رک جانا ہے، تب یہ ہوتا اس نے پایا. لیکن جیسے ہی الف ایڈ ہو گیا تو پھر یہ بن گیا ان دونوں نے پایا. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ لیسن 14 پر. 14 میں پھر آپ کو جمع سکھائے گئے. اس یہاں پہ آپ نے کس طرح سے سنگولر ورڈز، سنگولر اور پلورل آپ کو سکھائے گئے. ٹھیک ہے، مسلمن، آپ کو بتایا گیا اونا کی آواز، اونا اور اینا. پتہ نہیں اس میں اینا میں لے کے آئی یا نہیں.
یاد رکھیں نون زبر والا، ڈوئل میں آنی اور عینی دونوں نون زیر والے تھے، جمع میں دونوں نون زبر والے، اونا اور اینا ایڈ کرنے سے جمع بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں مسلمن، اسی میں آپ کیا کریں، اب اونا ایڈ کریں، جب مسلمن میں آپ کو اونا ایڈ کرنا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ تنوین کو تو ہٹنا پڑے گا، کیونکہ تنوین تو بیچ میں آتی نہیں، وہ ہمیشہ اینڈ میں آتی ہے، تو اس کو تنوین کو ہٹائیں تو بس ایک پیش بچی اور بس ان کو ایڈ کر دیں مسلمون، تو یہ بن گئے بہت سارے مسلمان۔ کافرن کافرون، خالدن خالدون، فاسقن فاسقون، ٹھیک ہے، سب جمع بنتے جا رہے ہیں صرف اونا ایڈ کر دینے سے۔ اس کے بعد کچھ جمع ایسے ہوتے ہیں جو ایسے اونا اینا ایڈ کرنے سے نہیں بنتے، بلکہ ان کی شیپ فرق ہوتی ہے، اور ان جمع کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ یہ ہے سالڈ پلورل یا عربک میں جمع سالم، اس میں واحد کی شکل ویسی ہی موجود ہے، ٹوٹی پھوٹی نہیں، فاسقن، اور آپ دیکھیں فاسقو دکھ رہا ہے یہاں پر، تو وہ شکل یہاں موجود ہوتی ہے، بس اونا ایڈ ہو جاتا ہے۔ جبکہ جمع مکسر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیو سے لیوز بن جاتا ہے، کوئی ایک الفابیٹ چینج ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دو دو الفابیٹ چینج ہوتے ہیں، فٹ سے فیٹ بن گیا۔ ٹھیک اسی طرح سے اس طرح کے جمع عربک میں بھی بنتے ہیں، یہ کوئی رول فالو نہیں کرتے، ان کے لیے تو آپ کو ایک پیٹرن دے دیا گیا کہ آپ اونا ایڈ کر دیں یا اینا ایڈ کر دیں، اس کے لیے اب آپ کو کوئی پیٹرن نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے، یا پڑھ پڑھ کے ہی یاد ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے یاد ہو جاتا ہے، یا بیٹھ کے یاد ہوتا ہے۔ قلبن قلوبن، اب یہاں دیکھیں قاف کی زبر پیش میں چینج ہو گئی، لام کی ساکن بھی پیش میں چینج ہو گئی، واو نہیں تھا واو ایڈ ہوا، اور بن تو خیر ویسے ہی رہا، تو قلبن سے قلوبن شکل چینج ہو گئی، جمع مکسر میں چلا جائے گا۔ نفسن سے نفوسن، امرن سے امورن، نجمن سے نجومن، یہ آپ کے ایک پیٹرن پہ تھے، ڈفرنٹ پیٹرن پہ یہ بنتے ہیں، اور یہ ایک دو پیٹرن نہیں ہوتے، 30-35 پیٹرن ہیں اس طرح کے ڈفرنٹ، جو بہت کامن استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں، جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ اسمن سے اسماء، اس کو اسماء نہیں کریں گی، جہاں پہ تنوین نہیں ہے وہاں تنوین نہیں آتی، اگر آتی ہوتی تو میں نے لگائی ہوتی۔ اسمن سے اسماء، کوئی بھی اس کو اسماء نہیں لکھے گا، میں نے کچھ نوٹس چیک کیے تھے اس میں ان لوگوں نے لگا رکھے تھے، وہ غلط ہو گیا۔ اسمن اسماء، یہاں بھی تنوین نہیں ہے۔ ملکن سے ملائکتو، مسجدن سے مساجدو، شیئن سے اشیاء، شیطان سے شیاطین، کبیرتن سے کبائر، ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس طرف والے بھی پڑھ لیجئے گا، یہ بس آپ 3-4 بار اگر پڑھیں گی تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اسی لیسن میں آپ کو سکھایا گیا یہ ورڈ جو ہوتے ہیں پیچھے کوئی بات کہی جا رہی ہے ان کو جو لگا کے جوڑتے ہیں، جو جنہوں نے، اس طرح کی میننگ آتی ہے۔ الذی، وہ جو، یہ ایک انسان کے لیے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے سنگولر میل، الذی تو وہ جو، اس کا ترجمہ ہوگا الذین، اسی الذی میں اینا، میں نے کہا نا اونا اینا ایڈ کر کے جمع بن جاتا ہے، تو اب یہ ہو جائے گا وہ لوگ جو، پھر التی، وہ، اور یہ فیمیل ہو گئی، اور اللاتی اور اللائی، یہ دونوں وہ لوگ جو، اور یہ ساری کیا ہونی چاہیے، فیمیل ہونی چاہیے، سب کی سب اگر کسی گروپ میں فیمیل ہے تب اس جملے میں استعمال ہوگا اللاتی یا اللائی،
اب دیکھیں وہ ہوا، اور وہ ہے، الذی جو، ينزل نازل کرتا ہے، الغیث بارش کو، الذی جعل وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن فرش، الذین، الذین جمع کے لیے آئے گا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، و اور اخذنا پکڑ لیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا. پھر اسی طرح ان الذین کفروا، بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا. تو الذین کا میننگ ہے ان کو جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے، یہ اولائکا کا ہے، یہ وہ لوگ، اور اس کا بھی وہ لوگ جنہوں نے، ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ جو، ہم وہ، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع کرنے والے ہیں. پھر اسی طرح اللتی، اللتی چونکہ النار یہ فیمینن ہے، تو اس کے لیے جو کنیکٹنگ ورڈ آئے گا وہ بھی فیمیل ہی آئے گا. یہاں پہ یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد آئے گا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب نار فیمینن ہے تو اللتی کیا ہے؟ اس کے لیے وہ جو، اب الذی نہیں استعمال ہوگا، الذی کی جگہ پہ اللتی استعمال ہوگا. اسی طرح نعمت، اب دیکھیں نار تو آپ نے یاد کیا ہوگا کہ نار میں نے کچھ ورڈز دیے تھے کہ یاد کر لیں کہ یہ فیمنن ہے. نعمت کے آخر میں گولتا ہے، یہ گولتا کی وجہ سے نعمت بھی فیمنن میں چلی گئی اور اس کے لیے اللتی آ گیا. اسی طرح نفس، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے. حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے. تو چونکہ نفس بھی فیمنن ہے اس لیے اللتی آ رہا ہے. نعمت گولتا کی وجہ سے فیمنن ہے تو اس لیے اللتی آ رہا ہے. النار، عرب لوگ النار کو فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں، حالانکہ آگ میں تو میسکولن فیمنن، میل فیمیل کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کچھ لینگویجز جس میں کہ اردو بھی ایسے ہی ہے کہ ہر چیز چاہے وہ لیونگ ہو نان لیونگ ہو، یا اس کو میل بول رہے ہوتے ہیں یا فیمیل بول رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نار بھی کیا ہے؟ فیمیل ہے. اب اسی کا پلورل دیکھ لیجئے، اللاتی وہ، اب اللاتی ہے تو اب کوئی ایک عورت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بہت ساری عورتوں کے بارے میں. اور وہ عورتیں جو یاتینا آئیں، الفاحشہ فاحشہ فحش کاموں پر، اللاتی قطعن ایدیہن. اب چونکہ اللاتی جمع مؤنث ہے کا ورڈ ہے تو اب اس کے لیے جو آگے ورڈ آئے گا، چاہے وہ ورب ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو، سب اب جمع مؤنث والے ہی آئیں گے. قطعنا، فعلنا، آپ نے وہ گردان یاد کی ہوگی، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، ہے نا. تو دیکھیں فعلنا، فعلنا کی اس پہ چلا گیا یہ. اور اسی طرح ایدیہن، ہنہ والا ورڈ جا کے دیکھیے گا، یاد کیجئے گا. تو ہنہ کا ورب کا شاید پتہ نہیں آپ نے یاد کیا ہے یا نہیں. بہرحال جتنے بھی ورڈ آئیں گے، ہنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تھرڈ پرسن فیمنن ہے، اس وجہ سے یہ ورڈ آ رہے ہیں. یہ بھی فیمنن ہو گیا، یہ بھی فیمنن ہو گیا، اور اللاتی بھی فیمنن ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ الذی واحد مذکر یعنی سنگولر میل کے لیے، وہ جو یا جس نے. پھر الذین جمع مذکر پلورل فیمیل کے لیے، وہ جنہوں نے، جو یہ جو. اللاتی واحد مؤنث اور یہ بھی سنگولر ہے اور فیمیل ہے. وہ جو یا جس نے،
یہ سب ترجمہ کیا جائے گا، اور اللاتی اور اللائی جمع مؤنث کا، اور یہ ہے جمع مؤنث، آپ نے پلورل فیمیل، تو جو جنہوں نے، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اب تک کے لیسن جو ریوائز میں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ختم ہونے کا۔ لیسن نمبر 15 پہ چلتے ہیں۔ لیسن نمبر 15 میں اب زیادہ تر ہماری فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، یہ ساری علامتیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ان کو آپ بہت اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، ان لیسن کی بہت اچھی سی تیاری کرنی ہے۔ ہوا، ہما، ہو، ہا، ہیا، یہ ساری چیزیں بہت کلیئر ہونی چاہیے، ورنہ آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اس پہ بہت محنت کیجئے گا۔ پھر کچھ اور علامتیں، جیسے لا، جس کا میننگ ہوتا ہے نہیں، اور ماں کے میں نے آپ کو 3 میننگ بتائے تھے، ہوتے تو اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن جو زیادہ کامن میننگ ہے وہ کیا ہے؟ جو یا جس نے، وہی کنیکٹنگ اس میں، جیسے ابھی آپ دیکھ رہی تھی، جو یا جس نے۔ کبھی کبھی ماں کا ترجمہ نہیں بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی سوال کے لیے کیا یا کس نے بھی، یہ ہے ماں کے ترجمے۔ اور لا کا نہیں، لا بھی بہت طرح سے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں کا میننگ دیتا ہے کچھ ایڈیشنل معنوں کے ساتھ۔ جیسے یہ لا نہیں والا ہے، لیکن نہیں ہوتے ہوئے بھی ایک اسپیشل ہے کہ یہ پوری چیز کا انکار، کیونکہ لا کے بعد جب جو کوئی اسم آیا اور وہ زبر کے ساتھ اینڈ کیا، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ اب کسی ہر قسم کا کے معبود کا انکار۔ تو لا الہ، کوئی، اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں کوئی کا میننگ آ رہا ہے، ورنہ لا کا مطلب تھا نہیں، الہ کا مطلب تھا معبود، تو ترجمہ ہو جانا چاہیے تھا معبود نہیں، یا نہیں معبود۔ لیکن آپ دیکھ رہی کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ آیا ہے لا کے بعد جو بھی ناؤن تھا اس کے اوپر زبر آ جانے سے۔ تو لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا ریبہ، کیونکہ لا کے بعد اسم ہے، اور اسم بھی کیسا ہے؟ زبر کے ساتھ۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا کوئی شک نہیں، اس میں تاکید آ جاتی ہے، ہر طرح کے شک کا انکار، کسی قسم کا کوئی بھی شک اب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن میں آ جاتا ہے لا ریب فیہ، یہاں پہ ہی کی ضمیر جا رہی ہے قرآن کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ایک اسپیشل کیس تھا، امید ہے کہ یہ نوٹس آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، یہ ایک اسپیشل کیس تھا لا کا، ٹھیک ہے؟ ورنہ عام طور پہ لا کا یہ کام ہے کہ لا یعلم، یہ علامت ہوگی آپ کو، اور اس کے بعد اس کے پہلے لا لگا ہے، تو وہ نہیں جانتا۔ لا یشکرو، وہ شکر نہیں کرتا۔ لا یؤمنون، اب یہ دیکھیے یؤمنون، انہوں نے کیا جمع مذکر، وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ لا تقربو، اب جب لا آیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا کہ یہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ جا رہا تھا، اس لیے آپ پریزنٹ طرح کی ترجمہ دیکھ رہی تھی۔ اب یہاں پہ یہ حکم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حکم والا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لیسن نمبر 37 میں کریں گی، جو پلاننگ ہے بیچ 1 کی، وہاں پہ 37 لیسن میں آیا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گی، بلکہ 38 میں آیا ہے۔ لا تقربو، بس یہ سمجھے کہ لا کے بعد جب واو ساکن اور الف کی علامت ہوتی ہے تو اب یہ حکم کا بن جاتا ہے، لا تقربو، نہ تم سب قریب جاؤ، لا تجعلو، نہ تم سب بناؤ، لا تشرکو، نہ تم سب شرک کرو، یہ حکم حکم دیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے یہ حکم کا بن جاتا ہے
کہ لا ہے اور شروع میں تا والا اسم پلورل کا، اور آخر میں جو تقربون کی نون تھی وہ گرا دیجئے. تو اس طرح سے یہ حکم والا منع کرنے والا بن جاتا ہے. وما کفر سلیمان، وما اور نہیں، کفر کفر کیا، سلیمان سلیمان نے. وما یشعرون اور نہیں شعور رکھتے. اب دیکھیں وہ اور ما نہیں اور یشعرون وہ نہیں، وہ سب شعور نہیں رکھتے. یہاں پہ دیکھیں ماں کا ترجمہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ نہیں دیکھ رہی ہیں. ماں کا ترجمہ آپ جو بھی دیکھ سکتی ہیں، جو بھی ملے گا. جیسے وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. للہ ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کیوں میں نے زمینوں سے ہٹا کے زمین کیا؟ کیونکہ سماواتی تو پلورل دکھ رہا ہے، لیکن الردی یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، واحد مذکر ہے. تو آپ یہاں دیکھ رہی للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ ہی کا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے. تو یہاں ماں کا ترجمہ آپ نے جو دیکھا. اب تھرڈ ترجمہ ماں کا کیا آپ کو بتایا، نہیں، جو اور کیا. وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا جانے آپ کیا ہے یوم الفصل. وما ادراک، میں نے یوم الدین پڑھ دیا. وما ادراک ما یوم الفصل، اور کیا جانے آپ کیا ہے بدلے کا دن، کیا ہے فیصلے کا دن. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے، جیسے بولتے کیا نے، تو کیا نے تو نہیں بولتے نا، کیا نے دھوکہ دیا تمہیں، کس چیز نے تمہیں دھوکہ دیا. تو یہاں بھی سوال ہو رہا ہے کیا کی طرح ہی، کس نے، کیا. تو یہ ترجمہ آپ دیکھیں گی ماں کا. 2 منٹ آپ بریک لیجئے اور میں پی ڈی ایف اوپن کر لوں 15 کے بعد والا. ٹھیک ہے؟ جیسے ہی کلاس شروع ہو آپ یہاں موجود رہیں.
माइक। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलते हैं लेसन 16 पर। 16 में आप लोगों को दो वजन दिए गए थे, जिसमें कि अगर आपको ये बताया था कि हर वर्ड तीन रूट लेटर से अरबिक में बनता है। जैसे कत्ल है तो काफ ता लाम, इन तीन से बनेगा। और इन तीन रूट लेटर से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, कातिल, मकतूल, और भी बन सकते हैं वर्ड, है ना। वर्ब वगैरह की तो फॉर्म अभी कतला, जैसे मैंने कहा कतला, उसने कत्ल किया, ये भी इसी से बना। और अगर इसी में अलिफ ऐड कर दूं, जैसा अभी लास्ट क्लास में आपने देखा, कतला, अगर मैं इसको लंबा कर दूं तो उन दो लोगों ने कत्ल किया। तो कहने का मतलब है इन्हीं तीन रूट लेटर से बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं। फिलहाल जब ये तीन रूट लेटर से कोई फेल बना, जैसे आप देख रही हैं यहां फेल बन रहा है, तो अब इस फेल को करने वाला, उस काम को, फेल का मतलब होता है काम, इस काम को करने वाला, उसकी भी एक साउंड होगी, एक वजन होगी। और जिसका कत्ल, जिसका मर्डर हुआ, उसका भी पता चल जाता है उस वजन से। ठीक है। अब इसी काफ ता लाम को अगर इस काफ के को जबर दिया, उसके बाद एक अलिफ दे दिया। अब इसको देखती चलिए, अभी यहां मत जाइए। काफ को जबर दिया और फिर अलिफ लगा दिया, फिर सेकंड वाला जो रूट लेटर है उसको जेर दे दिया, और फिर थर्ड रूट लेटर उसके आखिर में लगा दिया, कातिल। और ये सारे वर्ड उर्दू में अरबिक से ही लिए गए हैं, कातिल। तो हम समझ जाते हैं कि ये कत्ल करने वाला है। इसका वजन मैंने आपको इसी तरह बताया या आगे बताया है? हाँ, यहाँ बताया है। तो यहां पे ही रिवाइज कर देती हूं कि इस वजन को, ये इस उस पे कैसे गया, ये फाइल के वजन पर आ गया, फाइल। अब आप देखिए, जो ये फर्स्ट वाला रूट लेटर, अगर हम इसकी जगह पे फा, आइन और लाम कर लीजिए, फेल का ये होगा ना, इसका वजन है फाइल। काम करने वाले का वजन क्या है, फाइल। तो फ की जगह पे काफ लगा लीजिए, तो आपने फ की जगह पे काफ लगाया, आइन की जगह पे ता, और लाम की जगह पे लाम ही है तो वही लगा लीजिए। तो आपने देखा फाइल में अगर हम इसका रूट लेटर चेंज करें तो ये कातिल बन जाता है। इसी तरह अगर हम इसमें रिज्क, र ज काफ डालें, तो ये फ की जगह पे र डालिए, आइन की जगह पे ज डालिए, और लाम की जगह पे काफ डालिए, तो बन जाएगा राजिक, रिस्क देने वाला। तो किसी भी काम को करने वाला बन जाता है। अगर आप इसी की जगह पे ख डालें, लाम डालें और काफ डाल दें, डिफरेंट रूट लेटर्स डालेंगी, तो बस उस काम को करने वाला बन जाता है। खलका का मतलब होता है पैदा करना। जब ये फाइल के वजन पे आया तो बन गया खालिक, तो बन गया पैदा करने वाला। तो इस तरह से ये आपको बताया गया कि ये फाइल का वजन है, और ये मफऊल यानी काम जिसके ऊपर किया जाए उसको क्या कहते हैं, मफ, उसका ये वजन होता है मफऊल। अब फ की जगह पे आप काफ डाल दीजिए, आइन की जगह पे त डाल दीजिए, और लाम, इसको आप बस ये तीन रूट लेटर चेंज कीजिए, आपको ढेरों वर्ड मिल जाएंगे। जैसे अब यहां मकतूल, मकतूब, मकतूब काफ ताबा का मतलब होता है लिखना, और मकतूब का मतलब हो गया लिखा हुआ। ऐसी चीज जिसको लिखा गया उसको कहेंगे मकतूब। ठीक है। तो
اس اس طرح سے ڈفرنٹ الفاظ، فاعل یعنی جس کو کام کرنے والا، اور جس کے اوپر کام کیا گیا ہو اس کا وزن ہوتا ہے مفعول۔ یہ یہاں پہ آپ کو قاتل اور مقتول سے کلاس میں سمجھایا، کیونکہ اگر یہاں پہ فاعل اور مفعول تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے نا، تو پہلے اردو میں جو ورڈ استعمال ہوتے ہیں وہ لے کے آئے، لیکن دراصل ہمارا مین ورڈ کیا ہے؟ فاعل۔ عربک میں کیا ہے ہمارا ورڈ؟ فاعل۔ اور اسی کے ورڈ، اسی اس پہ آپ کو سمجھایا کہ بس فا، عین اور لام، اس کو ریڈ سے میں کر دوں، فا، عین اور لام، یہ تین روٹ لیٹر ہیں۔ اس کی جگہ پہ فرسٹ والا، اس کی جگہ پہ سیکنڈ والا، اور اس کی جگہ پہ تھرڈ روٹ لیٹر، سیم روٹ لیٹر آپ چینج کرتی جائیے اور بن جائے گا خالقن، ظالمن، صابرن، پیدا کرنے والا، ظلم کرنے والا، صبر کرنے والا۔ تو اس طرح سے میننگ سمجھ میں آتے رہتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ اسی طرح سے مفعول، اب فا کی جگہ پہ آپ خا ڈالیے، عین کی جگہ پہ لام اور لام کی جگہ پہ قاف، بن گیا مخلوقن۔ اسی طرح ذا، لا، میم، ان تینوں جگہ پہ جہاں فا وہاں پہ ذا ڈال دیجئے، جہاں عین وہاں پہ لام، اور جہاں لام وہاں پر میم، تو بن گیا مظلومن۔ اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اب یہ مظلوم آپ اردو میں بولتی نا، مظلوم اسی سے بولتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ذا کو ذا بول دیتی، لیکن کیونکہ اردو میں تو موٹا پتلا کرتے نہیں ہم، تو اس کو سارے لفظ کو ایک جیسا، سارے الفابیٹ کو بولتے ہیں۔ عربک میں بولیں گے آپ کو مظلوم کہنا ہوگا، جس کے اوپر ظلم ہوا۔ ممنوع، جس کو منع کیا گیا، ممنوع منع کیا گیا۔ یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ہم لے کے آئے۔ آپ کو قرآن میں اس وزن پہ جب بھی آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ وہ اب اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ پھر کچھ، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، عربک میں دو سیٹ آف وربس ہیں، فیل نا، ورب، دو سیٹ ہیں ورب کے۔ ایک سیٹ ہے، چھ چھ ٹائپس ایک سیٹ میں آتے ہیں، یہ فرسٹ سیٹ ہو گیا۔ مجھے انگلش کی طرح نہیں، عربک کی طرح لکھنا چاہیے نا۔ فرسٹ سیٹ جو ہے اس میں 6 ٹائپس ہیں، اور یہ والا جو ہے یہ فرسٹ سیٹ میں آتا ہے، مطلب جو 6 ٹائپس آف ورب ہیں، فرسٹ سیٹ جو ہے وہ سب فاعل اور مفعول کے وزن پہ آ جاتے ہیں۔ جو دوسرا سیٹ ہے جس میں 8 ٹائپس، 8 ڈفرینٹ ٹائپس آف ورب آتے ہیں، ابھی میں اگزامپل دوں گی تو آپ تلاوت کرتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں گی، مطلب جانا پہچانا لگے گا۔ وہ اس کا فاعل اور مفعول اب اس وزن پہ نہیں آتا، اس کا فاعل اور وہ آتا ہے میم پیش شروع میں لگ کے، ٹھیک ہے؟ جیسے مؤمن کہتی ہیں آپ، ہے نا؟ مؤمن، ایمان کا آپ فاعل کے وزن پہ نہیں آئے گا، کام کرنے والا۔ تو جب آپ کہتی مؤمن تو آپ کہتی ایمان لانے والا۔ مسلم، ہے نا، اسلام قبول کرنے والے کو کیا کہتی؟ مسلم۔ تو پھر وہ منہ والے الفاظ ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ دیکھیے سرکل کیا میں نے۔ تو دو سیٹ آف فیل ہوتے ہیں، جو ایک سیٹ ہے جس کے اندر 6 ڈفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں، یہ سب کے سب فاعل اور مفعول کی طرح۔ اور جو دوسرا والا سیٹ ہے جس میں 8 ڈفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں، وہ منہ کی طرح، منہ لگ کے بنتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں گے کہ یہ تو بتا رہی ہوں میں منہ لگتا ہے، لیکن اس کا فاعل کیسے بنتا ہے؟ منہ کے ساتھ جو عین والا تھا نا روٹ لیٹر، اس میں زیر لگتا ہے، یہ بن جائے گا فاعل، کام کرنے والا۔ اور مفعول مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر کام ہو۔ تو یہ سیکنڈ سیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی شروع میں منہ لگتا ہے، اور جو بیچ والا روٹ لیٹر ہے یعنی فا، عین، لام، عین بیچ میں ہوتا ہے نا، اس پہ زبر لگ جاتا ہے، اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہوا۔ ابھی میں اگزامپل نیچے دکھاتی ہوں۔
یہ فرسٹ سیٹ کی بات ہو رہی ہے، عالم، عالمن علم والا، قاتل قتل کرنے والا، سائل سوال کرنے والا. آپ دیکھیں فاعل کے وزن پہ چل رہا ہے سب. کاذب جھوٹ بولنے والا. مفعول کے وزن پر اب اس کے اوپر کام ہوگا. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں لاعن تو لعنت کرنے والا. لاعنن لعنت کرنے والا، یہ لفظ قرآن میں آتا ہے. اگر پڑھیں آپ ملعون تو اب یہ مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے، تو اب اس پر لعنت کی گئی ہے. جس پر لعنت کی گئی اس کو کیا کہیں گے؟ ملعون. ممنوع منع کیا ہوا. مسحور جس پر جادو کیا گیا. اور جادو کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ ساحر. ساحر وہ جادو کرنے والا ہوا کیونکہ وہ فاعل کے وزن پر ہے، اور یہ مفعول کے وزن پر ہے تو اس پر جادو کیا گیا. اب یہ دیکھیں یہاں پر جو میں کہہ رہی تھی سیکنڈ سیٹ، اسی لیے آپ کو یہ پنک کر کے دیا گیا. یہ دیکھیں اس کا روٹ لیٹر میں لکھتی ہوں. چلیں یہاں تو لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ سب سمجھایا ہوا ہے آپ کو، تو الحمدللہ ریویژن ہی ہو رہی ہے. اگر آپ کبھی کبھی اپنے نوٹس اٹھا کے پڑھتی ہوں گی تو آپ کو سب یاد ہوگا. تو یہ اس کے پہلے ایڈ کر دیا گیا. اب یہ میں نے کہا نا، یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا پیٹرن نہیں دکھائی دے گا کیونکہ 8 ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ ف کے بعد یہ جیم ف کی جگہ پہ ہے نا، تو یہ جیم کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہے، یہاں نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں پہ ذال جو ہے جو کہ سیکنڈ والا ہے وہ 2 بار آ رہا ہے. شد کا مطلب ہوتا ہے 2 بار آنا. تو یہاں کوئی پیٹرن نہیں ہوتا اس کی طرح سے جو پہلے والے میں تھا. پہلے سیٹ میں فاعل کا پیٹرن تھا، یہاں پہ پیٹرن نہیں آتا. یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ روٹ لیٹر سے پہلے منہ دکھ رہا ہے. میں نے آپ کو جب میں بیسک پڑھاتی ہوں نماز ورک شاپ میں بھی تو بتا دیتی ہوں کہ منہ سے میننگ نکل آتا ہے والا کا. وہاں پہ اتنی ڈیٹیل نہیں بتا پاتے کہ وہ زیر دیکھ لیں یہ کر لیں نا، کیونکہ وہاں تو ایسے ہم نہیں کر سکتے پریشان سب کو جیسا یہاں پہ آپ کو کر سکتے ہیں. تو بس وہاں یہ بتا کے اور ہنٹ دیتے کہ جب شروع میں منہ دیکھیں تو، اور وہ بھی یاد رکھیے پیش والا ہی ہونا چاہیے، زبر والا نہیں. زبر والا دوسری میننگ ہوتی ہے. تو منہ پیش والا تو اس سے والا والا کا میننگ آتا ہے، اس کام کو کرنے والا. مجاہدن جہاد کرنے والا، مفسدن فساد کرنے والا. تو یہ آپ دیکھیں یہ سینٹر والا جو روٹ لیٹر ہے مڈل والا، ان سب کے نیچے زیر آ رہی. جیم ہا دال زیر، فا سین دال سین کے نیچے زیر، حمزہ دال لین دال کے نیچے زیر، فا لام ہا لام کے نیچے زیر. اگر یہ زبر بن جائے گا تب ترجمہ مفلح اگر کوئی بول دے تو ہو جائے گا جس کو فلاح دی گئی. اب وہ دینے والا نہیں بنے گا، وہ لینے والا بن جائے گا، اس کے اوپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بھی اگزامپل نیچے آ رہے ہیں. تو بس یہ زیر زبر کے فرق سے فاعل اور مفعول بن جاتا ہے ان سیکنڈ سیٹ کے 8 ڈفرنٹ ٹائپس میں. یہ جو 8 ڈفرنٹ ٹائپس ہیں یہ منہ پلس زیر اور منہ پلس زبر. یہاں پہ بتا دیا. اپنے لیسن کھول کے رکھا کریں، اور جب میں ریوائز کروں تو ایک دم یہ نہیں کہ بس آپ آرام کریں اور صرف سنیں، آپ کی بھی پین چلتی رہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے ریویژن میں تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن بھی دوں گی، صرف وہ ریوائز ہی نہیں کروں گی کہ لیسن آپ کا ریوائز ہو. ٹھیک ہے. اور اب عادت آپ کو کلاس نوٹس کی بھی ڈالنی ہے، کیونکہ ہر پی ڈی ایف کا یہ سسٹم بھی اب نہیں اتنا چلے گا. میں ابھی اس کورس میں تو چلے گا، اس کورس میں تو چونکہ وہ نہیں، لیکن عادت لکھنے کی بھی ڈالنی ہوگی، کلاس میں ہی لکھنا ہوگا. کیونکہ اب آپ کے پاس میں آپ کے نوٹس دیکھتی ہوں نا، اب جو لوگ لکھ رہے تھے ان کے پاس اب اسپیڈ آ چکی، اب وہ لکھ لیتے ہیں. اب ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو گئی، اسپیڈ بھی اچھی ہو گئی. اب آپ ایک سیکنڈ لیول پہ جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جلد ہی پی ڈی ایف سسٹم ختم ہوگا، آپ کو نوٹس لکھنے ہوں گے تو ساتھ میں جب میں لکھ رہی ہوں تو آپ بھی لکھیں. اور آپ تو کی قسمت اچھی ہے کہ ایک تو میں ایک ایک چیز کو کئی کئی بار پڑھاتی ہوں، بتاتی ہوں، دیر تک ایکسپلین کرتی ہوں ایک اس کو، تو آپ کو لکھنے کا اچھا ٹائم ملتا ہے. تو جو میں ایکسٹرا چیزیں لکھوں اس کو آپ کو اپنے نوٹس پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے.
وہ اپنی نوٹس بک کھولیں اور اس کو وہاں پہ ایڈ کرتی چلیں، اگر کوئی بھی میں ایسی چیز بول رہی ہوں جو آپ کے اپنے نوٹس میں دکھائی نہیں دے رہی۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ اس طرح دیکھیں، مفلحن فلاح پانے والا، مؤذن اذان دینے والا، یہ سب اس میں چل رہا ہے۔ اب مفعول میں چلیں آپ، معذبن، معذبن کا مطلب ہو گیا وہ شخص جس کو عذاب دیا گیا، منذرن وہ جس کو مہلت دی گئی، محرمن ایسی چیز جس کو حرام کر دیا گیا، مطہرتن ایسی چیز جو پاک کی گئی، مطہرہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں میم کے بعد جب زبر آ رہی ہے سیکنڈ روٹ لیٹر پر، تو وہ سب کیا بن گئے؟ مفعول بن گئے۔ لیسن نمبر 17 میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہم لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، لیسن نمبر 17 میں حروف ندا سیکھے آپ نے، یعنی ایسے الفاظ جو کہ کسی کو پکارنے کے لیے آئیں۔ تو پکارنے کا لفظ کیا ہے؟ یا۔ جب ہمیں کسی کو بھی پکارنا ہوتا ہے تو یا لگاتے ہیں، اور اس وہ پیش والے اس کے ساتھ ہی ہوگا، جیسے یا محمدو، یا محمد ساکن کر دیتے ہیں، آخر میں پیش نہیں لگاتے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ محمدن بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو یا جب لگ جاتا ہے تو پھر تنوین نہیں آتی، یاد رکھیں، جیسے ہی حروف ندا، حرف ندا یا استعمال ہوگا کسی لفظ سے پہلے یا لگ جائے گا، اس کے بعد تنوین ہٹ جاتی ہے اگر وہ تنوین والا لفظ ہے، جیسے زیدن، زیدن بھی تنوین کے ساتھ آتا ہے، لیکن جیسے ہی زید کو بلایا جائے گا تو اب یا زیدن نہیں کہا جائے گا، اب کہا جائے گا یا زیدو یا زید۔ اسی طرح حامد، یہ کچھ لفظ نیمز ہیں جو تنوین کے ساتھ آتے ہیں، حامدن، لیکن جب یا لگے گا تو یہ تنوین ہٹ جاتی ہے، پیش لگے گی، یا حامدو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ، اب یہ دیکھیں ان کے شروع میں ال نہیں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ال والا لفظ آ جائے، مجھے اس کو جیسے الکافرون، اب کافروں کو پکارنا ہے نا، تو اب اگر کافروں کو پکارنا ہے تو میں اگر یہاں یا لگاؤں تو اب یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ال سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ اگر یہ مذکر ہے اور ال سے شروع ہو رہا ہے، اب دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہے، ایک تو ال سے شروع ہو رہا ہو، اور دوسرا میل ہو، تو ایسے میں ایوہا، تو میں کیا بتا رہی تھی کہ جب ال والے اسم کو پکارنا ہے اور وہ مذکر ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جمع اور واحد کی بات نہیں کر رہی ہوں، بس یہ دو کنڈیشن، میں نے یہاں جمع والا لفظ لے لیا، اور ظاہر ابھی آپ کو پی ڈی ایف میں دکھائی دیں گے ڈیفرنٹ الفاظ، ابھی بس سمجھ لیں، تب صرف یا نہیں لگتا، بلکہ یا ایوہا کی بھی ایڈیشن ہوتی ہے، اور اکثر ایوہا اگر یا ڈراپ بھی ہو جائے تو صرف ایوہا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال صرف یا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یا ایوہل کافرون،
या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल, क्योंकि वहां क्या अल मुजम्मिल है, अल मुदस्सिर है, तो ऐसे में अय्युहा भी ऐड होगा, सिर्फ या नहीं होगा। इसी तरह अगर अल अनफ्सु, अब नफ्स को पुकारना है तो या, अब चूंकि ये अल से शुरू हो रहा है और ये फीमेल है, अल से भी शुरू हो रहा है, और अब ये क्या है, नफ्स फीमेल है, तो इसको जब पुकारा जाएगा तो अब या नहीं लगाएंगे। आपको बताया अल वाला इस्म या ले नहीं सकता, उसको अय्युहा और अय्यतुहा में से कोई एक चूज करना है। अगर वो चीज मेल है तो अय्युहा चूज कर लेगा वो, और अगर फीमेल है तो अय्यतुहा लग जाएगा। ये लंबा हो गया, इसमें दोबारा लिखूं मैं। शद अय्यतुहा, या अय्यतुहन नफ्सु, तो मेल के लिए अय्युहा का बीच में एडिशन होता है या के बाद, और फीमेल के लिए अय्यतुहा होता है, या अय्यतुहा। और ये मैंने बताया था कि ये मीम शद सिर्फ लफ्ज अल्लाह के साथ आती है, इसीलिए आप देखती हैं अल्लाहुम्मा दुआओं में, तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह को पुकारने के लिए, सिर्फ, और वो भी अल्लाह के सिर्फ इसी जाती नाम को पुकारने के लिए। ये रहमान और रहीम इन सब के साथ भी नहीं लगेगा, सिर्फ अल्लाह के लिए ये पुकारने के लिए। उसके बाद आप पढ़ देखिए, अब यहाँ देखिए या मरियमु, ये नाम था तो इस वजह से बिना अल के था, या यहया इसमें ना कोई अल नहीं लगा है, तो या काफी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। इसीलिए मैं एक यहाँ पे फीमेल लाई थी और एक मेल की, इसमें कंफ्यूजन ना हो। अगर वो बिना अल वाला इसम है तो या काफी है। जब अल वाला इसम आया जैसे अल मुजरिमून, तो अब देखिए अय्युहा आ गया, या अय्युहा जब वो आयत के शुरू में आता है तब या भी आता है, जब बीच में आ गया जैसे वमताजुल यौम अय्युहल, है ना, तो जब बीच में आता है तब सिर्फ अय्युहा ही आ जाता है, या कभी कभी हट भी जाता है, ठीक है। तो उस अय्युहा का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए पुकारने की, देखिए ए मुजरिमो, अलग हो जाओ आज। और यहाँ पे या अय्यु तो दोनों हो सकता है, सिर्फ अय्युहा भी हो सकता है और या अय्युहा भी हो सकता है, ठीक है। या अय्युहल इंसान, ये अल वाला इसमें तो आप देख रही हैं कि अय्युहा भी ऐड हो गया। और अलगीर, ये अलगीर काफिले वालों को कहा जा रहा है और ये फेमिनिन ट्रीट होता है, तो इसलिए अय्यतुहल गीरु। आपको दोनों तरह का एग्जाम्पल लाके दिखाया गया कि मिडल ऑफ द सेंटेंस है तो सिर्फ अय्यतुहा भी आ जाता है या हट जाता है, और अगर शुरू हो रहा है वहां से या अय्यतुहन नफ्सु, जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, तो पूरा पूरा दोनों चीजें आती हैं, या भी आता है और अय्यतुहा भी आता है, ठीक है, फीमेल के लिए। और ये देखिए यहाँ पे कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, तो ये आप देख रही मीम शद ऐड हो रहा है तो ए अल्लाह, अल्लाह को पुकारने के लिए। यहां भी अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। इस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 17 लेसन भी पूरा हुआ। 18th में क्या किया हम लोगों ने,
18 में हम लोगों ने हुरूफ जर की। याद रखें कि ये हुरूफ जर कुरान में टोटल 11 इस्तेमाल हुए हैं। जो ज्यादा कॉमन है वो आपको बताए गए हैं, और वो है बी, फी, मिन, ली, अला और इला। ठीक है, तो इनका आपको इनकी मीनिंग याद होनी चाहिए। बी के 17 डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन मीनिंग है वो आपको बताया गया 7 डिफरेंट आयात में, डिफरेंट हदीस में, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मीनिंग लिए जाते हैं। और एक मीनिंग इसका ये भी है कि कोई मीनिंग ही नहीं है, लेकिन उस वक्त फिर इसको क्यों लाया जाता है? उस वक्त उसका तर्जुमा नहीं होता। उस वक्त बी ताकीद, इम्फेसिस, शिद्दत और बात की अहमियत को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, नमाज वर्कशॉप में जो सूरतें की हैं उसमें कहीं कहीं इस तरह से आया भी है और वहां पे बताया गया है। कल से इंशाअल्लाह ताला जो हमारा कुरानिक अरबिक का जो मदीना अरबिक का कोर्स शुरू हो रहा है, चूंकि वो शुरू होगा बकरीद के बाद। एडमिशन्स तो आपको पता है 1-2 महीने पहले से शुरू कर देने होते हैं, जिससे लड़कियां आ जाएं जो आना चाहें। तो वहां पे अब चूंकि वक्त भी है अभी हमारे पास, और जब वो नमाज की वर्कशॉप आप देख रही हैं, इस वजह से आपके वहां की अटेंडेंस का ये हाल है। फर्स्ट बैच में बहुत अच्छी खासी लड़कियां वहां पे क्या है जिन्होंने नमाज वर्कशॉप अटेंड की। जब आप नमाज वर्कशॉप अटेंड करती हैं, जब एकदम फ्रेश वहां आती हैं और अटेंड करती हैं, तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि अरबिक आसान ही नहीं, इंटरेस्टिंग भी है। और सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़रूरत भी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो ना हमें नमाज समझ में आ रही है, ना हमें कुरान समझ में आ रहा है ना? फिर ना हमारा नमाज में दिल लगता है, ना हमारा कुरान में दिल लगता है। जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो दिल कहाँ लगे? दिल तो वहीं लगता है जहां कोई बात समझ में आए, है ना? तो उस उन क्लासेस को करने का फायदा ये होता है कि हमें अहमियत का पता चल जाता है। फिर हम घबराते नहीं हैं अपना 1 घंटा देने में क्लास को, और 2 घंटा होमवर्क को देने में। यानी मेहनत करने में हमें परेशानी नहीं होती। किसी चीज पे हम वक्त तब देने को तैयार होते हैं जब हमारे दिल उस पे जम जाए, जब हमारे दिल को उस पे इत्मीनान हो जाए, जब हमें उसकी अहमियत पता चल जाए। जब हमें उसकी अहमियत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है सब, तो इस वजह से वहां मैंने कंपलसरी उनके लिए नहीं रखा है। लेकिन एक तो मुझे उन्हें ट्रेन करना है कि किस तरह उन्हें स्क्रीनशॉट लेने आए, किस तरह उन्हें नोट्स टेकिंग में। अब जाहिर है उन्होंने भी कभी उर्दू अरबिक लिखी नहीं होगी, अगर तो स्पीड नहीं होगी। तो इस इन 27 डेज में उनको थोड़ा लिखना आ जाएगा। प्लस जब वो नमाज के अल्फाज की अरबिक देखेंगे, और मैं वहाँ ग्रामर की भी थोड़ा सा टेस्ट उन्हें दे रही होती हूँ, उन लड़कियों को ग्रामर का भी थोड़ा सा उन्हें मजा आए, जिससे वो तैयार हो जाएं इस चीज पे। तो इंशाल्लाह कल से शुरू हो रही है। मैं यहाँ आपको इसलिए बता दूं कि अलग से मैसेज तो मैं करती हूँ, लेकिन वो पता नहीं कौन पढ़ता है कौन नहीं। तो आई थिंक 7 to 8 पाकिस्तान के टाइम से शाम में, और इंडिया के टाइम से 7:30 to 8:30 लगातार होंगी ये क्लासेस 27 दिन तक। ठीक है, जिसमें नमाज के सारे अज़कार और वो सारी सूरतें, और ये जो कुछ आपने पढ़ा है ना, बी, फी, मिन, ली, अला, इला, ये भी बहुत ही आसानी से वहां आसान करके एकदम बताया जाता है। ठीक है, कि जिससे लोगों को शौक हो जाए, तो आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। आप में से जो भी लोग जिन लोगों ने नहीं किया वो तो जरूर करें, और जिन लोगों ने किया हुआ है वो भी जरूर करें। ठीक है, अगर आप कर लेंगी तो फिर आप देखेंगी मदीना अरबिक जब आप करेंगी तो उसमें आपको 25% आपको आ रहा होगा। जब चीज आ रही होती है तो वो चीज हमको खुशी दे देती है, तो फिर हम 75% जो नहीं होती है उस पर मेहनत कर लेते हैं। लेकिन जब पूरा पूरा ही वो होता है ना, इस वजह से मैं उनको पहले ये क्लास इस क्लास में लेके आ रही हूँ कि तब वो इंशाल्लाह ताला मदीना अरबिक का कोर्स जब बकरीद बाद शुरू होगा तो उनको अच्छा लगेगा। उस पे मैंने उनको ये कह रखा है कि कोई अटेंडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जो कोर्सेज होंगे ना उसमें मैं कुछ कोई अटेंडेंस नहीं होगी, कोई होमवर्क नहीं, कोई नोट्स नहीं, है ना? आप लोगों को तो पता नहीं कितनी मेहनत पड़ती है होमवर्क करने में।
ان سب چیزوں میں محنت تو نہیں کہوں گی، میرا وقت چلا جاتا ہے نا یہ گروپس وغیرہ دیکھنے میں. تو ٹوٹلی اب جو کورس ہوں گے وہ سب والنٹیئر، مطلب جو لوگ خود ہی سیکھنا چاہیں گے وہ سیکھیں گے. میں پیچھے پیچھے میں نہ پریشان کروں گی اور نہ ہی پریشان ہوں گی. تو آپ لوگ ضرور کریے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب اس کو کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں میں کس طرح سے ان کو ٹرین کر رہی ہوں، تھوڑی انڈیپینڈنٹ بنا کے کس طرح سے، اور وہ اہمیت کے ساتھ خود سیکھیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ سیکھ رہی ہیں، کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے تو نہیں فائدہ ہو رہا ہے نا، فائدہ آپ کو ہو رہا ہے نا؟ آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس فیلنگ کے ساتھ ہم چلیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی. تو بی فی من لی لا الہ، یہ نہ صرف اپنے آگے دو، ان سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ پریپوزیشن ہے، جو انگلش میں پریپوزیشن کا کام کرتے ہیں، اپون، ود، یہ سب. دوسری بات ہے کہ ان حروف کے بعد کوئی بھی لفظ آئے گا وہ اسم ہی ہوگا. تو یہ اسم کی بھی ایک علامت بن جاتے ہیں. یعنی اگر ہم کو بی کے بعد کچھ نظر آ رہا ہے اور اس میں نہ ہمیں ال نظر آ رہا ہے نہ تنوین نظر آ رہا ہے، تب بھی ہم کنفرم ہے کہ وہ اسم ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ حرف جر آ گیا. یہ میں نے آپ کو یہاں حرف جر بتایا. تو حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے، اور وہ اسم کی پیش کو زیر میں، اسم اگر اس سے پہلے یہ نہ آتا تو یہ پیش تھا، تو یہ پیش کو زیر میں بدل دیتا ہے. اس لیے پھر اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسم اب زیر والی حالت میں چلا گیا، مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے؟ حرف جر نے اس اسم کو مجرور کر دیا. یہاں دیکھیے آپ کو یہ سب سمجھایا گیا کہ آپ نے یہ تین چیزیں پڑھی تھی، اسم، فعل، حرف. یہ حرف جر صرف اس سے پہلے آئیں گے. جیم ہی لکھ دیا صرف ہم نے. حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آئیں گے. تو اگر حرف جر کے بعد کوئی بھی لفظ ہے، آپ کنفرم ہو جائے کہ وہ اسم ہی ہے. بسمی، اب آپ کا مرکب یہی ہے. یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد اسم ہے، جو کہ یہاں پہ واقعی اسم ہی ہے نا؟ بسمی. اب دیکھیں آپ، یہ اسمی، میم کے نیچے کی زیر اس کی وجہ سے آ گئی. ساتھ نام، میں بس اس کا ترجمہ کر رہی ہوں. پھر بی آیاتی، یہ ہے آپ کا بی، اور یہ ہے آیاتی اسم. یہ تھا آیاتو. اگر یہ بی نہ ہوتا تو یہ ہوتا آیاتو نا، لیکن بی کی وجہ سے ہو گیا آیاتی. یہ زیر جو سرکل کیا ہے نا، اس پہ اس بی کا اثر ہو رہا ہے. اس والی سے مطلب نہیں ہے. بی کے بعد یہ رب بی اسم ہے، اور یہ ربا کے نیچے کی زیر بی کی وجہ سے. یہ جو یہ میں نے چھوڑا ہے، یہ دوسرے اللہ ہی، یہ دوسرا لفظ ہے. بات آئی مین فرسٹ اسم اسمی ہے اور یہ نیکسٹ اسم ہے. اسی طرح یہ نا تیسرا لفظ ہے. ہم، یہ بی فرسٹ لفظ، ربی سیکنڈ اور ہم تھرڈ. بی فرسٹ حقی، حق تو آپ جانتی ہیں نا، حق. تو حق سیکنڈ لفظ اور ہی تھرڈ لفظ. تو ہم یہاں تھرڈ لفظ کی بات نہیں کر رہے، یہاں تو بس دو ہی لفظ ہیں. بالحقی، تو یہ دیکھیں بی اور یہ الحقی زیر دے دیا اس نے. اور بی کا ترجمہ جیسے ہم نے کہا زیادہ کامن ترجمہ ساتھ ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ. فی قلوبی، یہ فی اور قلوبی اسم، یہ ہم تھرڈ اسم ہے. تو یہ جو سرکل جس کے نیچے ہے نا، وہ اس اسم کے نیچے آپ کی یہ آ رہی ہے. پھر میں نے آپ کو یہاں یہ بھی بتایا تھا، جہنم ایسا لفظ ہے جو کہ زیر نہیں لیتا، نہ زیر لیتا ہے نہ تنوین لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ مطلب ڈبل حرکت بھی کبھی نہیں آئے گی. آپ قرآن کی تلاوت جب بھی کیجیے گا، آپ دیکھیں جنتن آ جائے گی، لیکن جہنمن کبھی نہیں آئے گی. جہنمن، 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 یہ کبھی آپ نے پڑھا ہی نہیں. اگر میں بول رہی ہوں تو آپ کو لگ رہا ہوگا ہاں پہلی بار آپ سن رہی ہیں یہ ایسے. تو جہنم نہ تنوین لیتی ہے اور نہ زیر. جہنمی، وہ اردو میں ہم لوگ جہنمی بولتے ہیں نا، وہ جہنمی، جہنم والے کو. عربک میں جہنمی نہیں ہوتا کچھ بھی. ٹھیک ہے؟
عربک میں اگر جہنمی بول دیں گی تو میں بتاؤں اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ میری جہنم، استغفر اللہ۔ عربک میں جہنمی، کیونکہ یہ ہوتا نہیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، یہ ہوگا نہیں۔ اور اگر کوئی عربک میں بول رہا ہے جہنمی، تو وہ یہ والا بول سکتا ہے۔ اور جب اس نے یہ بولا، اگر اس نے جہنمی چھوٹا سا بھی بولا، مطلب اس نے یہ یا والی حرکت کھینچی نہیں، لیکن جو عرب موجود ہے اس کو پتا ہے کہ خالی زیر کے ساتھ یہ آتا ہی نہیں ہے، یہ یہی والا بول رہا ہے، بس اس نے کھینچا تھوڑا کم، تو اس کا مطلب ہو جائے گا میری جہنم، ہے نا؟ تو میری جہنم نہیں ہونی چاہیے، میری جنت ہی ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ تو فی جہنما، جہنم میں، تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہاں پہ تو کہہ رہی تھی وہ زیر آئے گی، زیر آئے گی، یہ زبر ہوتے ہوئے بھی یہ زیر والی حالت میں ہے۔ دکھ رہا ہے آپ کو زبر، لیکن اب اگر ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں پہ جہنم کیا ہے، مجرور ہے، زیر والی حالت ہے، لیکن چونکہ یہ زیر لے ہی نہیں سکتی، یہ اس کی مجبوری ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو زبر رکھنی پڑ رہی ہے، لیکن ہے یہ زیر والی حالت میں ہی۔ اس کے بعد من آپ کا نیکسٹ حرف جر تھا، اب دیکھیں من کی وجہ سے الجنتو سے الجنتی ہو گیا، من الجنتی، من الناسی، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، یا انگلش میں فرام، من الماء، من صلصال، من رسلی۔ نیکسٹ حرف جر آپ نے سیکھا لی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لی ایسا لفظ ہے کہ جب وہ ال والے اسم سے پہلے لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا قرآن میں کھول کے، میں نے تو یہاں للہ لائے ہیں، یہاں اور بھی لائی ہوں، اچھا، جب بھی وہ ال والے جسے لفظ سے اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ حمزہ جو ہے، یہ حمزہ جو وصل والا تھا، یہ حمزہ گر جاتا ہے، وہ لکھا بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ لی اسی میں مرج بھی ہو گیا، تو آپ کہیں گے یہاں یہ تو آ کے یہاں تو آلریڈی تھا، جی ہاں، یہی یہاں پہ آ کے مرج ہوا، اور یہ زیر بتا دیتی ہے کہ یہ لی تھا، یہاں پہ یہ لی آیا ہے، للہ، تو یہ بہت کنسائزڈ ہو گیا، لی پلس اللہ ہی میں یہ والا حمزہ چلا گیا، یہ والا لام بھی چلا گیا، اور یہ والا لام آ کے یہاں پہ لگ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن گیا للہ، اللہ کے لیے۔ لربہم، اب اس میں لی اور ربی، یہ فرسٹ ورڈ، یہ سیکنڈ ورڈ، یہ تو آپ کا تھرڈ ورڈ ہے، للناسی۔ اب دیکھیں یہاں بھی ال والا اسم تھا تو یہ حمزہ چلا گیا، للمومنین، یہ لی تھا، اور المؤمنین، وہ ال والا حمزہ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا، گر گیا، لکھنے میں بھی نہیں ہے، تو یہ لی کی ہی اسپیشلٹی ہے کہ لی جب اپنے آگے آنے والے ال سے ملتا ہے تو اس کا حمزہ کیا ہوتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ جو اٹینڈنس لیتی ہیں وہ بیچ میں بھی ایک بار اٹینڈنس لے لیں، شروع میں تو 10 لوگ تقریباً لیٹ ہی آتے ہیں، دونوں اٹینڈنس لے لیں۔ اسی طرح اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور یہ بھی زیر دے رہا ہے، آپ دیکھیں اس میں وہ ال والا میں نے کہا تھا جو غائب ہونے والی، یہ چیز صرف لی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ قلوبی، یہ جس پہ زیر دے رہے ہیں وہ نیکسٹ ورڈ ہے، اور یہ سب زیر لے رہا ہے اللہ کی وجہ سے۔ پھر الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، یا انگلش میں ٹورڈز، تو اللہ، الناری، السمائی، الجنتی، الناسی، لوگوں کی طرف۔ نیکسٹ آپ کو اس میں مرکب اضافی سمجھائے گئے تھے، ایک پلین پیپر لے کے میں سمجھا دوں۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی دو اسم سے بنتے ہیں، بہت غور سے سن لیجیے، بہت کامن، قرآن میں جب بسم اللہ ہی کرتی ہے نا، اسی لیے آپ کو سب سے پہلے مرکب جاری بتائے گئے، اور سیکنڈ نمبر پہ مرکب اضافی میں نے یہاں بتایا۔
ٹھیک ہے؟ جو کہ عام آپ گرامر کی عربک کتابوں میں دیکھیں یہ پیٹرن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ جب آپ کرتی ہیں نا، جیسے ہی آپ نے بسمی کہا تو یہ بن گیا آپ کا مرکب جاری. ابھی آپ نے دیکھا کہ بی اور اسمی یہ جاری ہو گیا. اس کے بعد اتنا تو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ. کچھ بھی کام کرے بسم اللہ کرنا ہے نا. بسم اب یہ اسم اللہ، بی کو چھوڑیے، اسم اللہ جو ہے وہ اضافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہی شروع ہو رہا ہے جاری اور اضافی سے، بلکہ یہ دو مرکب قرآن میں بہت بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں. ایک ہی پیج پہ آپ کو 20 20 25 25 سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں، بہت زیادہ ریپیٹ ہونے والے. تو ظاہر اگر ہمیں یہ دو سمجھ میں آئے گا تو ہم ترجمہ سمجھ میں آئے گا. تو اسی کو بتا رہے ہیں. تو یہ دو، پہلا والا تو کیا تھا کہ جاری میں پہلا والا حرف تھا، دوسرا اسم تھا، وہاں بس ایک اسم تھا. نو سینگ، یہ نو سینگ کون لکھ رہا ہے؟ روحی آپ کو کیا نہیں نظر آ رہا ہے؟ میم اسکرین نہیں شو ہو رہی صحیح. اگر ہو رہی. تو میں بتا رہی تھی مرکب جاری میں آپ کو پہلا والا حرف تھا، جیسے آپ نے اسم فعل حرف کیا ہے نا، تو پہلا حرف دوسرا اسم. لیکن مرکب اضافی میں دونوں ہی اسم ہوتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ پہچانیں گے کیسے. فرسٹ اسم جو ہوگا اس کے شروع میں ال نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی آخر میں تنوین ہونی چاہیے. یہ ضروری کنڈیشن ہے. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں، دونوں نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اگر یہ بھول گئے تو آپ اضافی بھول گئے، اب اضافی پہچان نہیں سکتی. دوسرا اسم زیر والی حالت میں ہونا چاہیے، جیسے ابھی یہ بی زیر کی حالت میں لے جا رہا تھا، اسی طرح یہ اسم دوسرے اگر ان کو مرکب اضافی بننا ہے تو دوسرے والے اسم کو زیر والی حالت میں جانا پڑے گا. اسی لیے آپ دیکھیں یہ تھا اسمی، یہ تو پہلا اسم ہے نا. اب دیکھ لیں یہ اسمی، اگر میں اس کو کھول کے لکھوں، یہاں پہ تو دکھ نہیں رہا ہے اس طرح. بہرحال اس سے پہلے، اسمی سے پہلے آپ کو ال نہیں دکھائی دے رہا ہے نا؟ دکھائی دے رہا ہے. بی کو چھوڑیں، بی کے بعد آپ کو کچھ ال نظر آ رہا ہے؟ بلسمی کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ال نہیں ہے اور نہ ہی تنوین ہے، سنگل حرکت ہے. یہ تنوین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تنوین نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟ سنگل حرکت ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ اسمی نے فرسٹ اسم کی کنڈیشن پوری کی اور سیکنڈ اسم جو ہے آپ کو زیر والی حالت میں مل گیا، اس لیے یہ مرکب اضافی ہے. ترجمہ اس کا آپ کرتی ہیں کراس تیر سے، یعنی ترجمہ کریں گے کراس تیر سے. میں اس کی جگہ پہ ایک لفظ لکھ لوں، جیسے بیتو، یہ تھا بیتن، لیکن جب اس کو مرکب اضافی اگر بننا ہے تو اس کی ایک تنوین کو جانا ہوگا، ایک حرکت کو جانا ہوگا اور یہ تنوین سے ہٹ کے اب سنگل حرکت پہ آنا ہوگا. اگر یہ بیتن ہے تو اب مرکب اضافی کو ہم سوچیں گے بھی نہیں، ہمیں ادھر دماغ لے کے جانا ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں سوچیں کہ یہ کیا مرکب اضافی ہو سکتا ہے. جی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہاں تنوین ہوتی تو تنوین ہٹی اور سیکنڈ والا اسم زیر کے ساتھ، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب ترجمہ ہمیں ایسے کرنا ہوگا، ہم ایسے نہیں کر سکتے بیتو کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے گھر، اور پھر اللہ اللہ، گھر اللہ، کوئی مطلب ہی نہیں بنا. کیسے سمجھیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر ہم اسی کے نیچے نیچے ترجمہ کرتے چلیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرح، ہے نا، بیتو گھر، اللہ اللہ، گھر اللہ. کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. تو ہمیں اسی لیے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے پاس یہ سوال ہے کیا ضرورت ہے ہمیں یہ مرکب پڑھنے کی. یہ سوال بھی میرے پاس آیا کہ ضرورت کیا ہے.
ہم ایسے ہی ترجمہ سمجھ لیں گے، ہے نا، ایسے نہیں سمجھ آئے گی، کنیکشن بنے گا نہیں۔ یہ جو اردو میں ہم کا کی اور ہے اور فل اسٹاپ کوما، یہ سب کبھی آپ کو دکھائی دیا قرآن میں؟ کیسے پتا چلے گا یہاں پہ اب کوما، یہاں پہ ایک پوز آ رہا ہے؟ کیسے پتا چلے گا یہاں فل اسٹاپ آ گیا؟ وہ گول آیت کو آپ فل اسٹاپ سمجھتی ہیں، وہ فل اسٹاپ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نشانی ہے بس۔ اسی طرح کا کی کے لگاتے، اس کا سامان، اس کا سامان، ہے نا، اس کی چیز، اس کی قلم، وہاں تو کوئی کی کو کچھ نہیں ہوتا، انہی چیزوں سے پتا کرتا۔ ابھی میں لگاتی ہوں کا کی، تو کرس کراس تیر سے ترجمہ کیجئے لفظ اللہ کا ترجمہ یہاں جو کہ اللہ ہی ہوگا، اور بیتو کا ترجمہ یہاں جو کہ گھر ہوگا، اور بیچ میں آپ لگائیے تعلق والی باتیں جو آپ اردو میں لگاتی ہیں، کا کی، راری، ہمارا گھر، ہے نا۔ ابھی اگر بیتی ہو تو میرا گھر، بیتنا ہم سب کا گھر، ٹھیک ہے۔ تو بیت اللہ، اللہ کا گھر، پھر یہ تعلق والے جیسے میں نے ابھی ہمارا لگایا، میرا، کا کی، کچھ بھی جو فٹ آپ کو اردو میں پڑتا ہے وہ آپ لگائیں، لیکن تعلق والا ورڈ آپ بیچ میں لگا لیں، تو اللہ کا گھر۔ یاد رکھیں ہمیشہ کرس کراس تیر سے، گھر کا اللہ نہیں، اللہ کا گھر۔ کرس کراس تیر اضافی کی یہ شرط ہے۔ اسی طرح جاری میں بھی نام کے ساتھ، وہ بھی کرس کراس تیر سے ہی، المکتبی، ہے نا، یا المسجدی، مسجد کی طرف، اس کو بھی میں کر کے دکھا دوں کہ جاری بھی، واپس جاری والے پی ڈی ایف میں یہ بات بتا دوں یا کہ اللہ، اب دیکھیں یہ اس کا بھی ترجمہ کرس کراس تیر ہی سے ہوتا ہے، الہ اور اللہ، الہ کی وجہ سے یہ زیر ہے، کچھ ٹک مارک لگ رہا ہے نا، تو اب اس کا بھی ترجمہ کرس کراس تیر ہی سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف۔ اور یہ کی تعلق والا تو نہیں ہے نا، یہ تو ٹو ورڈز کی میننگ میں آ رہا ہے، تو اس کی سے ابھی آپ پریشان نہ ہو جائیں، اضافی والا، اس لیے دوسرے اس پہ چلتے ہیں، اللہ۔ یہ آتا اللہ، اللہ پر، یہ چیز بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ۔ تو اب دیکھیں اس کا ترجمہ اگر آپ کریں گی تو ایسے اگر سیدھے سیدھے کر دیں گی پر اللہ، تو کچھ سمجھ میں آیا؟ پر اللہ کوئی سینس نہیں بنا، یہ ہوگا اللہ پر۔ اسی طرح اپنے سارے اس کو کر کے دیکھ لیجئے گا آپ، تو لناسی تو کریں گی، لوگوں کا ترجمہ آپ پہلے کر رہی ہیں نا، لناسی، پہلے آپ نے لوگوں لکھا، پھر لکھا لوگوں کے لیے، تو اس کا بھی ترجمہ دونوں مرکب جو ابھی تک آپ نے کیے کرس کراس تیر سے ہی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کتاب اللہ، اب کرس کراس تیر سے کیجئے، پہلے اللہ کا پھر کتاب، تو اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کے رسول کا رسول، عباد اللہ، اللہ کے بندے، سب کرس کراس تیر سے ترجمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لاسٹ لیسن آف ٹوڈے، اس میں ہم نے پھر بتایا مرکب توصیفی، آپ نے پڑھا مرکب توصیفی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ مرکب توصیفی بھی دو اسم سے مل کر بنتا ہے، مرکب جاری حرف اور اسم، حرف جر اور اسم سے مل کے بنتا ہے، مرکب اضافی اسم اور اسم سے مل کے بنتا ہے، مرکب توصیفی دو اسم سے مل کے بنتا ہے، اور اس میں زیر زبر کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ اسم سیم
सेम तो नहीं कहना चाहिए कि इसमें अलग होगा, हर लिहाज से इसको फॉलो करेगा। अगर इसके पास पेश है तो ये भी पेश ले लेगा, इसके पास जेर है तो ये भी जेर ले लेगा। फॉलो ज्यादा सही वर्ड। ठीक है। सेकंड, दोनों इसम होंगे और ये सेम टू सेम नजर आ रहे होंगे। अपनी अपनी अल, अगर ये अल तो उसके पास भी अल। वर्ड अलग अलग होगा, रूट लेटर्स अलग अलग होंगे, लेकिन अगर इसके पास अल तो उसके पास अल। अगर इसके पास तनवीन है तो ये भी तनवीन ले लेगा, अगर इसके पास जेर है तो ये जेर ले लेगा, इसका जबर है तो जबर ले लेगा। ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। पहले वाला इसम वो होता है जिसकी तारीफ की जाए। जैसे उर्दू में हम बोलते हैं नेक लड़का, उर्दू में सब पता नहीं क्यों हम लोगों ने उल्टा कर लिया। ज्यादा लैंग्वेज ये आई अरबिक और पर्शियन से, हो सकता है पर्शियन में ऐसा होता, वहां से ये वाली कैफियत ले लियो। आप देख रही हैं कि अरबिक से उर्दू में सब उल्टा तर्जुमा हो रहा है। नेक लड़का, पहले हम बताते हैं वो कैसा है, फिर बताते हैं वो कौन है। अरबिक में ऐसा नहीं है। अरबिक में पहले हम बताते हैं लड़का, वलदुन, फिर उसको बताते हैं वो कैसा है, स्वालिहुन, वो नेक है। तो इसको नेक लड़का, वो नेक है नहीं, मतलब यहां लड़का पहले और नेक बाद में। इसलिए अब जब हम इसका भी तर्जुमा करेंगे तो हमें क्रिस क्रॉस तीर से ही करना है। याद रखें, नेक लड़का, क्योंकि उर्दू में हम ऐसा बोलते हैं, सॉरी लड़का एक सिंगल है। और इंग्लिश में भी पहले हम बोलते हैं गुड, फिर बोलते हैं बॉय। तो अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे इंग्लिश में भी, तो भी हमें क्रिस क्रॉस से ही करना होगा। तो याद रखें, इसका तर्जुमा क्रिस क्रॉस, इसका तर्जुमा क्रिस क्रॉस, और इसका भी तर्जुमा क्रिस क्रॉस से ही होगा। आगे एक मुरक्कब आएगा, उसका स्ट्रेट तीर से करेंगे। ठीक है। अभी तक जितने भी हुए तर्जुमा आपके, वो सब क्रिस क्रॉस तीर से ही आप करेंगी। सिरातिम मुस्तकीमिन, अब देखिए, पहले आप मुस्तकीम का तर्जुमा कर रही हैं सीधा, फिर सिरात का कर रही हैं रास्ता, सीधा रास्ता। रहमतन वासिअतन, वसी तो जानती है ना, खुली हुई वसी। तो पहले आप इसका तर्जुमा कर रही हो, फिर रहमत का आप देखें बाद में आ रहा है, उर्दू हिंदी दोनों में। ठीक है। तो क्रिस क्रॉस तीर से, एक तो ये बात हो गई है ना, ये देखिए क्रिस क्रॉस तीर से हुआ है। और फिर आप देखिए कि ये जेर तनवीन, तो ये पहले तो देखिए डबल हरकत है तो डबल हरकत, फिर जेर है तो जेर है। ठीक है। और बाकी चीजें तो हो सकता है आपको भी ना समझ में आ रही हो। ये मुजक्कर है तो ये मुजक्कर है, ये वाहिद है तो ये वाहिद है। इसी तरह देखिए गोलता की अलामत तो आपने की हुई है, तो ये देख रही हैं आप, अगर ये मुअन्नस थी तो इसकी सिफत भी मुअन्नस आ रही है, ये भी गोलता से ही आ रही है। ये जबर तनवीन तो ये जबर तनवीन, ये वाहिद तो ये वाहिद। ठीक है। ये मतलब कहने का ये जो भी बाद वाला इस्म होगा वो फॉलो करेगा हर लिहाज से, और इसी से हम पहचान लेते हैं कि ये तौसीफी है, और इसका तौसीफी की तरह तर्जुमा कर लेते हैं। अब इसमें का की के कुछ नहीं लगाएंगे, अब तो ये सिफत मौसूफ बिल्कुल नेक लड़का की तरह। खुली किताब, इज्जत वाला रिस्क, दर्दनाक अजाब। ठीक है। तो अगर आप मुरक्कबात नहीं अच्छी तरह समझेंगी तो तर्जुमा सही से नहीं हो पाएगा, उधर गलत बातें हो रही होंगी। कल्बुन सलीमुन, सीधा दिल, सही सलामत दिल, ऐसा दिल जो मतलूब है जन्नत में जाने के लिए। वादन हसनन, अच्छा वादा, अच्छी वादा क्यों लिखा है यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा वादा। विक्रुन हकीमुन, हिकमत वाली नसीहत। फिर बसरुन हदीदुन, आप देखिए सब ये चेक कर लीजिएगा आप, यहाँ जबर तनवीन, पेश तनवीन, पेश तनवीन। ठीक है। तो इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं और मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस हफ्ते मैं लेसन नंबर 26, और कोशिश करूंगी कि और 2 लेसन कम से कम आपको उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दे दूं, जिससे आप अपने वक्त में जरूर, लेकिन याद रखें, चलते फिरते, किचन में काम करते, कपड़े धोते और सोते लेटते ऐसे नहीं आपको वो वीडियोस सुननी है। किसी ने भी अगर इस तरह वो वीडियोस देखी तो वो टिक मार्क बिल्कुल नहीं करेगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ بالکل جس طرح میری کلاس میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ویسے ہی آپ سمجھیں گی. آپ کے دماغ میں بالکل نہیں آنا چاہیے کہ ریکارڈنگ کر کے انہوں نے بھیجی ہے. آپ سوچیں کہ میں آپ کے ساتھ وہاں موجود ہوں. بس چونکہ کنڈیشن کچھ ایسی آ گئی کہ میں چاہ رہی تھی کہ نئے کورس میں آپ، ورنہ یہ دو دو بیچز لے کے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. تو میں آپ کو اسی بیچ میں، جس سے ایک ساتھ، اور میں دو بیچ مدینہ عربک کا کروں گی بھی نہیں کبھی، ٹھیک ہے، ایک ہی بیچ لے کے چل رہی ہوں. تو میں چاہ رہی تھی کہ ورنہ آپ کے لیے تو پھر یا تو آپ کسی اور سے، اس کورس کے بعد آپ کو کسی اور سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ بہت، یا تو 3 سال کا گیپ لیں کہ وہ 2 سال بعد اگر وہ کورس ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ہی میں اس کو شروع کروں گی. ایسا نہیں ہوگا مدینہ عربک چل رہا ہے، مدینہ عربک بیچ 2 چل رہا ہے، یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو ہر حال میں اس کورس میں جو بھی چاہتی ہیں کہ میں کنٹینیو کروں قرآن کو سمجھنا، ضرور ایڈمیشن لینا ہے. اور ریکارڈنگ ضرور سن کے آئیے آپ وہاں پہ، کیونکہ وہ ساری لڑکیاں وہاں پہ آ رہی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے کبھی بھی عربک کی ہوئی ہے، ڈفرینٹ بیچز کی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ریکارڈنگ کلاس روم کنڈیشن میں ہی آپ سنیں گی، بالکل نوٹس بنائیں گی، نوٹس شیئر کر. کوئی بھی جو وہاں یہ اٹینڈنس لگائے گا کہ میں نے یہ ریکارڈنگ سن لی ہے، وہ یہ لکھے گا بعد میں، پہلے اس کے نوٹس شیئر کریں گی اور پھر نیچے لکھیں گی آپ کہ میں نے اس ویڈیو ریکارڈنگ کو کلاس کی طرح دیکھا اور سمجھا ہے. یہ اب ایسے لکھنا پڑے گا، بس ٹک نہیں مارک کرنا ہے. کیونکہ لکھتے وقت ہمیں پھر بھی تھوڑا سا خوف آتا ہے نا. ٹک تو ایسی چیز ہے کہ چلو کبھی کبھی دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ چلے ہم ٹک پہلے لگا دیتے ہیں اور دیکھیں گے بعد میں، ہے نا. ایسے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں کس کا آئیڈیا ہے. کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز بھیجتی ہوں کہ میں نے 7 بار پڑھ لیا اور فوراً ووٹ آ جاتا ہے، تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ تو اس اسپیڈ سے پڑھ لیا کہ اس اسپیڈ سے تو سلیمان علیہ السلام کے جن ہی بس تخت لے کے آئے تھے. تو پھر میں انہیں پرسنل میسج کرتی ہوں کہ میں نے تو ابھی بھیجا، اب اتنی جلدی آپ نے ووٹ کر دیا، کیسے پڑھ لیا آپ نے اتنی جلدی؟ تو کہتی نہیں، بس میں نے دیکھا کہ پول آیا ہے تو ووٹ کر دوں، پڑھ بعد میں لوں گی، ایسا نہ ہو کہ میں پڑھوں اور پھر ووٹ کرنا بھول جاؤں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے. ہم نے غلط بات، ووٹ کرنا ایک وہ ہو جاتا ہے، ووٹ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ جا کے جو وہاں ووٹ دے رہے ہیں، وہ بھی ووٹ ذمہ داری سے دینا چاہیے، لاپرواہی سے نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا. لیکن بہرحال یہاں تو حساب سخت ہے کہ یہاں پہ تبھی ووٹ کریں جب آپ نے وہ بات. میں ان کی معصومیت پہ مجھے ہنسی آئی اور مطلب کہ مجھے اچھا بھی لگا کہ دیکھو بیچاری کہہ رہی ہیں کہ میں نے سوچا کہ مطلب وہ ماشاءاللہ کتنا کنفرم ہے کہ وہ پڑھیں گی، ہے نا، تبھی تو ووٹ کر دیا. لیکن بہرحال بات پھر بھی غلط ہے. آپ تبھی ووٹ کریں گی جب آپ نے وہ کام کیا ہو. ایسا نہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کریں گے اور ہم ووٹ کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. تو آپ کو ووٹ ہی نہیں، پورا لکھنا ہوگا، ووٹ نہیں کرنا ہوگا، پورا لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ آپ کو مجھے ایک وائس میسج کرنا ہوگا کہ مجھے مدینہ عربک یہ بولا کریں، کیونکہ 2 3 کورسز شروع ہو رہے ہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ابھی فی الحال مدینہ عربک کا ہی ایڈمیشن لے رہی ہوں ٹو اوائڈ کنفیوژن، لیکن تجوید کا بھی کورس شروع ہوگا، یہ سب بقرعید بعد. تو صرف اگر آپ کہیں گے کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے تو پھر مجھے میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، پھر مجھے آپ کو ایک میسج کرنا پڑتا ہے کس کورس میں، پھر آپ مجھے میسج کرتی ہیں. تو پورا ایک دم کلیئر ہونا چاہیے کہ مدینہ عربک. یہ ایڈ آیا تھا آپ کے اس میں، آپ کے گروپ میں. میں نے بہت پہلے جب شروع کرتی ہوں نا میں کوئی کورس، تو ان کورسز کو پہلے پرائرٹی دیتی ہوں ان لڑکیوں کو جو آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں، بجائے ہم نئی لڑکیوں کو لیں. ان کا حق زیادہ بنتا ہے نا جو آلریڈی ہمارے ساتھ وقت گزار چکی ہیں. تو سب سے پہلے ان گروپس میں کوئی بھی وہ کورس شروع کرتی ہوں تو بھیجتی ہوں. بس ایک وائس میسج کر دیں، اس لیے کہ بنا وائس میں وہ تو میں یہ بھی کر سکتی ہوں آپ سب لڑکیوں کو خود ہی ایڈ کر لوں، لیکن کسی بھی کورس میں میں اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو بھی خود سے کبھی ایڈ نہیں کرتی. کیونکہ یہ جب آپ کہتی ہیں تو آپ اپنا شوق اپنی طور پہ آپ آئی نا. میں نے زبردستی کھینچ کے تو نہیں لائی کہ پھر بعد میں آپ کہیں کہ مجھ سے ٹائم نہیں نکلتا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، ہے نا. وہ ایکسکیوز تو ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو میسج کرنا ضروری ہے. جو میسج نہیں کرے گا اس کو وہاں پہ وہ نہیں ہوگا اس کلاس میں.
मैसेज करना ज़रूरी है, बस एक वॉइस मैसेज करें कि मुझे मैं आपकी सेकंड, मेरा नाम ये है और मैं सेकंड बैच में हूँ आपके, और मुझे जो नई लड़कियां हैं मैं तो उनसे उनकी एज वगैरह भी पूछती हूँ, जस्ट टू सी कि मेरे पास किस कैटेगरी और किस उसके लोग हैं, मतलब किस एज ग्रुप के लोग हैं। लेसन प्लान करते वक्त वो सब देखना पड़ता है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है ना। इस तरह से पढ़ सकेंगी जवेरिया, गौर से सुनेंगी। सबसे पहली बात, नियत सही रखेंगी, गौर से सुनेंगी, समझेंगी, मेहनत करेंगी और वक्त लगाएंगी, तो आप हर हाल में अच्छा कर लेंगी। लेकिन अगर ये दो चीज, मेहनत और वक्त नहीं है, तो फिर आपको फिर किसी और ही से पूछना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। मेरे पास तो बस यही फॉर्मूला है कि क्लास को वक्त से पहले अटेंड करना शुरू कर देना, लेट ना आना, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें अल्लाह ताला देखते हैं, फिर उसी हिसाब से अल्लाह ताला मामला करते हैं। तो वक्त पे क्लास अटेंड करना, जो कहा जा रहा है वो सब करना, वक्त लगाना, मेहनत लगाना, शौक से लगाना, खुश खुश करना। ठीक है, मुझे इजाजत दें, इंशाअल्लाह ताला आपकी भी आज, आई थिंक मैंने टाइम पे जी खत्म कर रही हूँ कि अल्लाह। पहले या बाद में, आई डोंट नो। अस्सलाम वालेकुम। साढ़े अस्सलाम छः वालेकुम में शुरू रहमतुल्लाहि की है ना वबरकातुहू मैम। क्लास, तो सर, जी हाँ, टाइम पे ही खत्म कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगा कि आधे घंटे पहले खत्म कर रहे हैं। मैम। ठीक है, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते। लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग जी कुछ कहें? मैम। यस बेटा। जी मैम। जी बोलिए। मैम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, जो आप मैम आप जो रिकॉर्डिंग वाला बता रही है वेनेसडे मदीना वाली क्लासेस का बता रही है मैम, उसमें ऑडियो आएंगे रिकॉर्डेड? नहीं नहीं, इसमें ये आएंगे तो मैम रिकॉर्ड। इसी में आएंगे। जी इसमें मैम, इसमें वेनेसडे वाला मैम हम क्लास करना चाहते हैं मैम, बट अभी से हम बताते हैं कि हम जैसे डेली अगर मतलब बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खाना बनाने का और खाना निकालने का टाइम होता है, तो मैम हम ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कभी कभी मैम मिस हो जाएगा तो। तो खाना मैम थोड़ा जैसे उसका पहले नहीं कुछ बन रिकॉर्डिंग सकता या नोट्स वेंसडे हमें के मिल दिन? जाएंगे मैम? एक मिनट, आप वर्किंग लेडी हैं? नो मैम। मैम पर ज्वाइंट फैमिली है थोड़ा मैम। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, ज्वाइंट फैमिली तो खाना जी ज्वाइंट फैमिली में थोड़ा जल्दी नहीं बन सकता 7:30 बजे से पहले? मैम, कभी कभार जैसे मैम कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे, जैसे मैम कभी अगर मिस हो जाए, जैसे इसमें भी हमने इंशाल्लाह पूरी कोशिश ही की है हर नहीं दिन नहीं, जब क्लास आप अटेंड के दोपहर का लिए। खाना खत्म करें नहीं कि रात का खाना शुरू कर देंगी बनाना, ठीक है। जी मैम, तो मैम वैसे कुरान इसके इतना नोट्स तो, मिल जाएंगे मैम अगर कभी। बिल्कुल नहीं जी नहीं। देखें, मुझे ये बात, अब मैं क्लास में इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन जी मेरी बात ये समझ नहीं आती कि अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुआ कि आपको लेट होने की पहले फिक्र। लेट होंगी नहीं, आप क्यों लेट होंगी? आप प्लान इस तरह करेंगी ना, जॉइंट फैमिली है जी फिर भी मैम। लेट नहीं होंगी। आप नाश्ते से पहले डिनर बना के रख दें, जी जी। ठीक है। ओके मैम। हॉट पॉट खरीद लें, कैसरोल खरीद लें, जो हो सकता है गरम गरम रोटियां चाहिए पूरे ससुराल को, नो मैम। तो कैसरोल नो मैम। खरीदें, पहले से रोटी थोड़ी जी बना जी। लें, और थोड़ा सा उनसे कहें सिर्फ 1 घंटे की क्लास है ना। उनसे इजाजत ले जी लें, मैम। सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, हफ्ते में एक बार है, सिर्फ वेंसडे को है। अगर आप ही ने एक्सक्यूज ले लिया, फिर तो पूरी ज्वाइंट फैमिली आपकी एक्सक्यूज का फायदा उठाएगी। आप मुझसे फायदा उठा लें, वो लोग आपसे फायदा उठाएंगे। ओके ओके मैम, नहीं मैम कोशिश करेंगे मैम इंशाल्लाह, और मैम ठीक है, आपको अपना मैं दे इस बारे देंगे। में इंशाल्लाह ताला, आज वक्त नहीं है, इस बारे में एक क्लास जी लेंगे, मैम। इस तरह से हम इन क्लासेस को वक्त पे ले लें, जॉइंट फैमिली के साथ, मेहमानों के साथ, हर चीज। इसीलिए तो देखिए, मैंने वेंसडे को रखा है। वेंसडे को शादी वादी भी नहीं होती शाम में ना, तो ये सारी चीजें प्लान करके रखी हैं। और आप देखें, आपके वक्त से 7:30 7 बजे आपका वक्त रखा है, इस वक्त तो मुझे सोना चाहिए, मेरे पास तो शायद रात का 1 बजेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, कुरान के लिए, ठीक है, कुरान के लिए अगर कहा जी, जाए, ओके। सिर्फ अल्लाह के लिए। तो मैं भी अल्लाह के लिए जगूंगी, और आप भी अल्लाह के लिए डिनर जो है वो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में बना लीजिएगा, ठीक है शुमाइला। जी मैम, ओके जज़ाकल्लाह खैर। और मैं करूंगी, मैं अपनी तरफ से करूंगी, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, लेकिन आप रिकॉर्डिंग के लिए मेरी क्लास के वक्त खाना नहीं बनाएंगी, ठीक है। जी ओके मैम। ठीक है, मैं आपसे बात जी जी। करूंगी, आपसे क्या, इस बारे में पूरी क्लास लूंगी मदीना अरबिक में ही। शुरू में इस बात की क्लास होगी कि कैसे क्लास लेना है। अभी मैं कह रही हूँ कि मैं इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग करके आपको, जैसे
आज 25 लेसन लास्ट टाइम किया है ना, तो 26 और 27 का मैं पीडीएफ ओपन करूंगी और ऐसे इमेजिन करूंगी आप बैठी हैं, रिकॉर्डिंग करके मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तो संडे की कैद खत्म हो जाएगी ना, वरना मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी आपका कोर्स इंशाल्लाह। इसकी बात मैं रिकॉर्डिंग की कर रही हूँ। अभी मदीना अरबिक जब जी बकरीद के बाद शुरू होगा तो वहां मैं बताऊंगी कि वहां मैं क्या करूंगी। आप एडमिशन लें और इस जी नीयत मैम। से ना ले कि मैं क्लासेस मिस करूंगी। हर लड़की एडमिशन इसी नीयत से ले कि वो क्लास करेगी और अल्लाह ताला से दुआ करे, वक्त पे करेगी, कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। आपकी सास खुद ही कहें कि मुझे जो है खाना लेट चाहिए, जल्दी चाहिए ही नहीं। ठीक है। जी मैम। चलिए, बहुत दुआ आपके लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक वक्त में आमीन भी आमीन आसानी या करे। रब, आमीन या रब।